बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर साहब। कैसे आप सब लोग? कल का नॉवल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे मेरे जो पुराने लिसनर हैं वो नज़र नहीं आ रहे, काइंडली वो भी आए। मैंने दोबारा से नॉवल स्टार्ट किए हुए हैं अच्छे से, तो पढ़ना और सुनना स्टार्ट करें वो भी। आज हम जो नावल पढ़ रहे हैं वो किरण नावल है। किरण डाइजेस्ट है अक्टूबर 2005 का। उसमें से एक नावल मैंने चूज़ किया है। आज हम वो पढ़ेंगे, रेहाना आफ्ताब का हमें अपना बना लेना। बहुत प्यारा नावल है ये। तो यूनिवर्सिटी बेस्ड है, सेकंड मैरिज बेस्ड है। बहुत खूबसूरत स्टोरी है, शॉर्ट नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहित, मुझ में 3 खामियों तो गिनवाओ। किताबें बंद करके उससे पुरसुकून अंदाज में कहा। सोच लो तब जाओगे। उसने मुस्कुराते हुए जैसे वार्निंग दी। नहीं बोलो, मैं भी तो सुनूं। स्ट्रेट फॉरवर्ड साहिबा मेरे बारे में क्या राय रखती हैं? उसने महजूज होते हुए कहा। एग्रेसिव आउटस्पोकन लॉयर। उसने फर्राटे से 3 खामियां गिनवा दी। एक पल को वो भौंचका रह गया। फिर आजमीन अली का कहकहा गूंजा था। तप गए? उसने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। अमेजिंग, इस कलील मुद्दत में तुमने मेरी खामियां भी जांच ली। वो हैरानी से दरियाफ्त कर रहा था। क्या गलत है? उससे तस्दीक चाहिए। नहीं, ये तीनों खामियां मुझ में पाई जाती हैं। एग्रेसिव बेहद हूँ, टेम्पर लूज हो जाए तो आउटस्पोकन भी हो जाता हूँ। और तीसरी खामी भी बजा है, झूठ बेहद बोलता हूँ, लेकिन तुमसे नहीं बोलता। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते उसकी हर बात से इत्तेफाक कर रहा था। मुझसे इसलिए नहीं बोल पाते कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेती हूँ। हाँ, ये भी मजबूरी है। उसने शरारती लहजे में इत्तेफाक किया। जिनसे मेरी शनासाई बरसों से है वो मुझे आज तक नहीं जान पाए। इतने कम वक्त में तुमने मेरी फितरत मेरे सामने खोल दी। आई एम इम्प्रेस्ड। ये प्लस पॉइंट है या माइनस? वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बुक की वर्गर्दानी करते हुए इस्तफसार कर रही थी। मिजाज अशनाई अभी से हो जाए तो आगे प्लस पॉइंट है। मफहूम जो मैंने था जो वो चुप हो गई। मेरे बारे में सोचो तो सही। मैंने तुम्हें रोज़े अव्वल ही कहा था मैं अफेयर चलाने को ना अच्छा समझती हूँ, ना चला सकती हूँ। मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें सीधे रास्ते से आना होगा, प्रॉपर चैनल से काम लेना होगा। अगर मेरे वालिदैन तुम्हें मेरे लिए मुंतखब करते हैं तो मुझे कोई इनकार नहीं, मगर मुझसे ये तवक्को मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए कोई स्टैंड होंगी। रोए तो मैं निरसानी से कहा। तो मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ कि मेरे साथ भाग चलो, सिविल मैरिज कर लो। वो उसके गलत सही रास्ते से बेहद चिढ़ता था। तुम मुझसे चाहते क्या हो? जोमैनी बातों से तंग आकर उसने सहूलत से इस्तफसार किया। मुझे इस्टेब्लिश होने में भी चंद साल लगेंगे। अभी मेरी स्टडी मुकम्मल नहीं हुई, और कोई भी वालिदैन अपनी बेटी का हाथ एक बेरोज़गार बंदे के हाथ में नहीं दे सकता। मैं कुछ बंद कर दस्ते सवाल फैलाना चाहता हूँ ताकि इनकार ना कर सकूँ, इनकार ना सुनूँ। बुनियादी तौर पर मैं अनाप्रस्त बंदा हूँ। हार और इनकार मुझे बर्दाश्त नहीं। जो चाहा जिंदगी में पाकर ही दम दिया। मुझे चोर रास्ते खुद पसंद नहीं। अफेयर चलाकर तुम्हें बदनाम करना नहीं चाहता। तुमसे कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं करूँगा। बस चंद साल मेरा इंतज़ार कर लो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आस भरी नज़रों से मुश्किल से दो चार कर गई। उंगलियां चटखाते उसने उसकी आंखों में देखा। मेरे वालिदैन मेरी शादी जल्द करना चाहते हैं। अपनी जगह वो भी दुरुस्त है। बेटियां बड़ी जिम्मेदारी होती हैं। तुमसे झूठे वादे भी नहीं कर सकती। सिर्फ अपनी खुशियों का सोचूं तो कई साल तुम्हारा इंतज़ार कर सकती हूँ, मगर मैं खुद गर्ज नहीं। मैं जानती हूँ कि मेरे पापा अकेले हैं, हमारा कोई बड़ा भाई नहीं है, और मेरे बाद भी मेरी बहनें हैं। अच्छी भली ज़िंदगी चल रही थी। ये तुम किस राह पर निकल आए? जानते बूझते दर्द का सौदा क्यों किया? उसके चेहरे की उदासी ने उसकी पलकें नम कर दी। वह हजार खुद को झुठलाती मगर दिल तस्लीम कर चुका था कि हजार भागने के बावजूद मोहब्बत ने उसे भी अपने संग बांध लिया है। आज़मीन अली अकेला ही खतावार मोहब्बत नहीं है, उसके जज्बों ने उसे भी अपने रंग में रंग लिया है। पागल लड़की, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? उसकी नम पलकें देखकर उसे सख्ती से मुट्ठियां भींच ली। सामने मौजूद हस्ती उसे ज़िंदगी से अजीज हो गई थी, मगर वो इख्तियार की हदों से बाहर थी। तुम क्यों आई यहाँ? ना तुम आते ना तुम्हें रोग लगता। उसका अंदाज पुरतासर था। अपनी खुशी से ज़्यादा उसकी खुशी मतलूब थी। उसकी दिल गिरफ्तगी पे आंखें बरस रही थी, मगर वो बेबस थी। तुम तक ना आता तो जिंदगी बेउनवान ही रहती गई। ये रोग है तो मुझे दिलो जान से अजीज है। तुम अपनी जगह दुरुस्त हो। हर समझदार लड़की यही करती है जो तुम कर रही हो। गुस्सा तो मुझे खुद पर है। मैंने आवारागर्दी में कई साल गंवा दिए। अब पछतावा हो रहा है कि वो वक्त ना गवाता तो आज इस्टेब्लिश हो चुका होता, तो मैं बिला झिझक तुम्हारे वालिदैन से मांग लेता। उसे अफसोस हो रहा था। सोकर कब उठी थी? उससे बात बदल दी। 2 बजे। उसने सच्चाई से आगाह किया। उसका हाथ बेसाख्ता सर पर जा पड़ा। माय गॉड, खुदा को मानो यार, दिन के 2 बजे सुबह हो रही है। हम 7:30 बजे उठने वाले
یہ کہاں پھنسے ہیں؟ وہ باتوں کا رخ یوں ہی موڑ دیا کرتا تھا۔ سوچ لو، اسے جیسے خبردار کیا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ ایک بار سوچ لیا، آزمین علی نے آج تک کسی مقام پر ہار نہیں مانی۔ زندگی میں بعض اوقات ہارنا بھی پڑتا ہے، اس لیے ہار سہنے کی بھی ہمت رکھنی چاہیے۔ اس کا انداز ناصحانہ تھا۔ تم تک آ کر لگ رہا ہے میں ہار رہا ہوں، ہار گیا ہوں یا شاید جیت جاؤں گا۔ تمہیں پانے کے لیے ہر حد آزماؤں گا، لیکن سیدھے راستے سے۔ تمہیں دنیا سے نظر چرا کر نہیں لے جاؤں گا۔ اپنی سی پوری کوشش ہوگی، باقی قسمت پر منحصر ہے۔ آج جا کر نماز ضرور پڑھوں گا، اللہ شاید کوئی راہ نکال دے۔ اس کا پرعزم چہرہ اسے اچھا لگا تھا۔ حقیقتاً انسان اس وقت خود کو اسپیشل سمجھ رہا ہوتا ہے جب کوئی اپنے جذبات و احساسات میں آپ کو بسا لے۔ پلکیں میچ کر روہت عمیر نے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ آج آخری دن ہے، جانے کو دل نہیں چاہ رہا، مگر جانا تو ہوگا۔ کچھ بھی نہیں کہو گی؟ وہ زینے کی گرل تھامے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے لمبی سانس لی۔ سماجی اقدار زنجیروں کی طرح اس کے وجود سے چمٹی ہوئی تھی۔ ساری حقیقتیں ہم دونوں کے سامنے ہے، کیا کہوں؟ اس نے تھک کر گرل سے پشت ٹکا لی۔ اس کی اداسی اسے اداس کر گئی۔ وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، یہ جان کر کہ کسی کی خوشیاں ہماری ذات میں پنہاں ہیں۔ انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ طالب کا دامن مسرتوں سے بھر دے، مگر بعض معاملات میں ہماری ذات نادیدہ زنجیر میں بندھ جاتی ہے۔ کسی کو خوشی دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اپنا آپ کسی کو سونپنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ وہ بھی بے اختیار تھی، بے بس تھی، خواہش کے باوجود بھی اپنے احساسات اسے سونپ نہیں سکتی تھی۔ امید کی خوش رنگ تتلیاں اسے تھما نہیں سکتی تھی۔ تم نہ کہو، میں کہتا ہوں۔ زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی تمہیں میری ضرورت ہو، مجھے پکار لینا، میں پلٹ کر ضرور آؤں گا۔ اسے جھٹکے سے سر اونچا کیا۔ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، اس نے احساس دلایا۔ جو کہتی ہے اس پہ اٹل ہوں۔ اس کا انداز بھی لچک تھا۔ 10 سال بعد بھی پکاروں تو کیا پلٹ سکو گے؟ 10 کیا 20 سال بعد بھی پکارو، میں تب بھی آؤں گا۔ ہو سکتا ہے تم کہیں کمیٹڈ ہو جاؤ، تمہاری زندگی میں کوئی آ چکا ہو دوسرا پہلو۔ وہ دوسرا پہلو زیر بحث لائی۔ یہ میرا ہیڈک ہے، تم نہ ملی تو اول تو میں شادی نہیں کروں گا۔ بالفرض کرنی پڑی تو آنے والی کو اس کے حقوق ضرور دوں گا، مگر محبت نہیں دے سکوں گا۔ ایسے میں اگر تم پکارو گی تو اپنی بقا کے لیے میں پلٹوں گا، کیونکہ میری تکمیل تم سے ہے، میری تشنگی صرف تم دور کر سکتی ہو۔ کیا یہ آنے والی کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی؟ میں اس میں بے اختیار ہوں۔ اس کا انداز قطعی تھا، اس نے بحث مناسب نہ سمجھی۔ سنو، مس تو کرو گی نا مجھے؟ لہجہ ایسا تھا کہ دھیمی سرگوشی پہ جذبات بےتاب ہو گئے۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے لبریز ہو کر آزمین علی پر ٹک گئیں۔ آنسوؤں کی دھند میں آزمین علی کا چہرہ اسے بہت دور محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں ایسا درد اٹھا کہ لب کہہ اٹھے۔ اس گھڑی آزمین علی پہ کھلا یہ نازک لڑکی اب تک جذبات کا طوفان چھپائے بیٹھی تھی۔ دعا کرنا ہم ایک دوسرے کا نصیب ہو، اپنا خیال رکھنا میرے لیے، میں چلتا ہوں۔ اس کی انگلیوں میں اپنا لمس چھوڑ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں طے کر گیا۔ اگر دیر ہو جاتی تو شاید وہ جا ہی نہ پاتا۔ روہت عمیر کی نظریں دور تک اس کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ ماضی جس میں منافع کے سکے ہیں تو خسارے کے نوٹ بھی، جنہیں نہ چاہنے کے باوجود زندگی ہمارے نام پر جاری کر دیتی ہے۔ ماضی میں ان جدڑوں کی خستہ عمارت جہاں بھولی بسری یادیں چکراتی رہتی ہیں۔ ماضی ایک گھپن اندھیرا جہاں روشنی کی کرن تک آنے سے ڈرتی ہے۔ ماضی جام ٹریفک جہاں گاڑیوں کے شور سے سماعت کے پردے پھٹنے لگتے ہیں۔ ماضی کے کتنے ہی جملے اس کے سماعت میں گونج رہے تھے، کتنے ہی رنگ واقعات ذہن کی اسکرین پر چل رہے تھے۔ ماضی سے حال تک کا سفر بے حد کٹھن ہے، ماضی جو کبھی کبھی ہمیں تہی دامہ کر جاتا ہے۔ کتنی ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ کتنی خوبصورت زندگی کا تصور ہوتا ہے، مگر ایک کمی ساری خوبصورتی کا رنگ پھیکا کر دیتی ہے۔ روہت عمیر آزمین علی کا پہلا خواب تھی۔ زندگی کے لمحوں میں اسے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ کسی کی زلف گرا گیر کا اس حد تک اسیر ہو جائے گا کہ کسی کام کا نہ رہے گا۔ وہ ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستہ تھا، پڑھانا اس کا شوق تھا۔ یہی شوق اسے دیار یار تک لے جائے گا، اس کے گمان میں نہیں تھا۔ ان دنوں وہ ٹیوٹر کی متلاشی تھی۔ بابا نے محب انکل سے ذکر کیا اور محب انکل نے اپنے دوست کے بیٹے کو بھیج دیا۔ آزمین علی نے اسے پڑھانا شروع کیا، پھر اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ روہت عمیر نے کب اس کے دل کے کونے کو چھو لیا۔ شوریدہ سر جذبات نے اظہار سے بھی دریغ نہ کیا، مگر روہت کی ثابت قدمی جو کہ تو رہی۔ فلرٹ وہ بھی نہیں کر رہا تھا، مگر مقدر ہو گیا حائل بتا دو والا معاملہ درپیش تھا۔ ٹیچنگ فی زمانہ کوئی قابل قدر جاب نہیں مانی جاتی، وہ جاب لیس تھا۔ یہ ایک واحد خامی تھی، جبکہ روہت کے والدین بیٹی کی شادی جلد سے جلد کرنا چاہتے تھے کہ ان کے سر پر مزید بیٹیوں کا بوجھ تھا۔ روہت کے پیپرز ہو گئے تو ملاقاتوں کے سلسلے ٹوٹ گئے، ربط چھوٹ گئے۔ وہ تعلق جوڑے رکھنا چاہتا تھا، مگر اس کی مخالفت خود روہت نے کی تھی۔ وہ کسی قسم کا اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دل سے اس کے مضبوط کردار کا معترف تھا، مگر اس کی حد بندی پہ کبھی
کبھی جھنجھلا جاتا تھا۔ وہ جلد سے جلد خود کو اسٹیبلش کرنے کا جتن کر رہا تھا تاکہ اپنے خوابوں کو تعبیر کی شکل دے سکے۔ اسے نہ روہت کی شب و روز کی خبر تھی، نہ روہت کو اس کی۔ ان دنوں وہ سول سروسز کے ایگزامز کی تیاری کر رہا تھا جب اچانک غیر متوقع طور پر اس کے سیل پر روہت کی کال آ گئی۔ ہم نے وعدہ کیا تھا ہم میں سے جو بھی زندگی شروع کرے گا وہ دوسرے کو مطلع کرے گا، سو وعدے کا پاس کر رہے ہوں۔ کل میری مایوں ہے اور 5 روز بعد بارات۔ اس کے کان جیسے سائیں سائیں کرنے لگے، لب ایک دوسرے سے یوں جڑ گئے جیسے اب کبھی کھلیں گے ہی نہیں۔ اپنا خیال رکھنا، دعا ہے تمہیں وہ ہر خوشی ملے جس کی تمہیں آرزو ہو۔ بمشکل جملہ ادا کر کے اس نے لائن منقطع کر دی۔ آزمین علی ساکت و جامد بیٹھا رہا۔ جواب میں اس کے لبوں پہ ایک فقرہ نہ نکل سکا۔ نہ وہ اسے نئی زندگی کی مبارکباد دے سکا۔ وہ اس سے گلہ بھی تو نہیں کر سکتا تھا کہ وہ قول و قرار کی کردار کی پکی تھی۔ اس نے اس سے کوئی وعدے نہیں کیے تھے، وفا کی قسمیں نہیں کھائی تھی۔ ذہن کی اسکرین پر سارے منظر چل رہے تھے، سماعت میں جملوں کی گونج تھی اور نظریں سیل فون پر مرکوز تھی جس میں روہت عمیر کی جھکی پلکوں والی تصویر تھی۔ یہ تصویر اس نے اس کے نوٹس میں لائے بنا کھینچی تھی اور تب سے آج تک وہ اس کے سیل فون میں مقید تھی۔ وہ جب کبھی تصویر دیکھتا تھا احساس زیاں کی کسک روح میں درار ڈالنے لگتی تھی۔ اب وہ اسٹیبلش تھا، معاشرے میں ایک اہم مقام تھا، بہنوں کے فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا، مگر کمی تھی تو دل میں، کسک تھی تو روپہلے خواب کی۔ دل کی بستی پہ آج بھی روہت عمیر کا سایہ تھا۔ سب کچھ پا کر بھی لگتا تھا اس نے کبھی کچھ بھی تو نہیں پایا۔ اگر وہ پہلے اسٹیبلش ہو جاتا تو یقیناً روہت عمیر اس کا نصیب بنتی۔ فقط 3 سال میں اس نے سب کچھ پا لیا تھا، کھویا تھا تو روہت عمیر کو، اور یہ کسک، یہ جلن اسے کسی کل چین نہیں لینے دیتی تھی۔ یادیں پاگل کر دیتی ہیں، باتیں پاگل کر دیتی ہیں، چہرہ پاگل کر دیتا ہے، آنکھیں پاگل کر دیتی ہیں، تنہا چلنے والوں کو راہیں پاگل کر دیتی ہیں۔ دن تو خیر گزر جاتا ہے، راتیں پاگل کر دیتی ہے۔ آج پھر یاد کا دل پر نزول تھا۔ آزمین علی کی سلگتی آنکھیں روہت عمیر کی تصویر سے جیسے چپک گئی تھی۔ بنا پلکیں جھپکے وہ یکٹک روہت عمیر کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ روز کی طرح آج بھی نہ جانے کتنا وقت بیت گیا۔ ہر بار کی طرح آنکھوں سے پانی کے قطرے نچلی پلکوں سے اٹک اٹک کر عارض پر اپنے نشان ثبت کر رہے تھے۔ عالم دیوانگی، بے خودی، خود فراموشی کا قابل دید منظر تھا۔ آنکھیں جلنے لگی تھی، مگر اس سے کئی گنا زیادہ جلن دل کو بھسم کر رہی تھی۔ نارسائی، تشنگی، محرومی کے رنگوں نے چہرے کے کینوس پر ان گنت اسٹروک لگائے تھے۔ مسلسل بجتے الارم نے اس کے ذہن کو جھٹکا دیا۔ گردن موڑ کر اس نے ناگواری سے کلاک کو دیکھا۔ بے جان کلاک کو اتنی بصیرت نہیں تھی کہ اس کے مسلسل شور سے آزمین علی کی رگیں تن رہی تھیں، ورنہ تو ضرور چپ ہو جاتا۔ سیل فون سائڈ پہ رکھ کر اسے اٹھنا ہی پڑا۔ الارم کا بٹن آف کیا تو کھڑکی پہ نظر پڑی۔ سورج کی کرنیں ایک دوسرے کو دھکیلتی کمرے میں داخل ہو کر صبح کی نوید سنا رہی تھی۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی تھی، اب سونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ کپڑے لے کر وہ واش روم میں داخل ہو گیا۔ وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس، شاور لے کر کمرے میں آیا، پھر بالوں کو خشک کر کے سیٹ کیا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، آفس جانے میں ابھی دیر تھی۔ کارنرز پر پڑے پیکٹ سے سگریٹ نکال کر لبوں کے درمیان دبایا، پھر لائٹر جلا کر اسے شعلہ دکھایا۔ لائٹر جھٹکے سے بند کر کے اس نے ہاتھ بڑھا کر ریک سے یوں ہی کتاب اٹھا لی۔ سیسنا میں اس کا سیل فون بجنے لگا۔ وہ نظر انداز کرتا رہا، مگر دوسری طرف مستقل مزاجی ہنوز تھی۔ وہ نہایت اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتا ہوا اٹھا تھا۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے سیل فون آف کرنے کا ارادہ تھا۔ غیر ارادی طور پر جب اسکرین پر آئے نمبر پر پڑھی تو وہ ساکت و جامد رہ گیا۔ بیپ مسلسل ہو رہی تھی۔ وہ عالم دیوانگی میں نمبر کو گھورے جا رہا تھا۔ انگلیوں کے درمیان سلگتے سگریٹ نے انگلیوں کو چھوا تو اس کے ہاتھ کو خفیف سا جھٹکا لگا۔ آخری ہچکی لیتا سگریٹ کارپیٹ پر گر گیا اور جیسے اس کی ساری حسیات الرٹ ہو گئی۔ ایک لہجے کی دیر کیے بنا اس نے کال ریسیو کر لی۔ جیسے ایک پل کی بھی مزید دیر ہوئی تو اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ روہت، تم ٹھیک ہو نا؟ بنا کسی فارمیلٹی کے اس نے استفسار کیا۔ اس کی بے قراری آواز سے عیاں تھی، دوسری طرف سے جیسے سانس بھی روک لیا گیا تھا۔ روہت، آر یو اوکے؟ وہ ہنوز اسی انداز میں بولا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ روہت، پلیز ٹیل می، آئی ایم پزل، آر یو لسننگ می؟ اس کی بے قراری دید کے قابل تھی۔ اس کی مسلسل خاموشی اس کے اعصاب کو چٹکھا رہی تھی۔ دوسری طرف موجود روہت عمیر کو غالباً اتنی بے قراری کی توقع نہیں تھی، تبھی اس کی سسکیاں وقفے وقفے سے گونجنے لگیں۔ روہت، تم ٹھیک ہو نا؟ رو کیوں رہی ہو؟ دوسری طرف گمان نہیں تھا کہ 3 سال کی دوری کے بعد فقط نمبر دیکھ کر وہ اسے پہچان لے گا۔ پتہ نہیں یہ غم کے آنسو تھے یا خوشی کے، یہ احساس کہ اسے یاد رکھا گیا تھا۔ بہت خوشگن تھا۔ اس کی سسکیاں اسے مزید پریشان کر گئیں۔ میں کچھ کر بیٹھوں گا، پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے سیل فون سے نکالنا تھا۔ سسکیوں کو قابو کرتی وہ بمشکل
گویا ہوئی آزمین میں پھر سے روئے تو میر ہو گئی ہوں۔ نہ سمجھ انداز میں وہ سیل فون کان سے لگائے کھڑا رہ گیا۔ 3 سال کی خاموشی کے بعد اس کی کال اور مبہم جملے میں پھر سے روئے تو میر ہو گئی ہوں اور روئے تو میر اس کی حواسوں کا جھٹکا لگا۔ 3 سال پہلے اس کے نام کے آگے فہد لگا تھا اور وہ پھر سے روئے تو میر ہو گئی تو کیا ڈائیورس؟ نہ جانے کیوں اسے ایک عجیب سی خوشی دل میں سر اٹھاتی محسوس ہوئی۔ اس کی ساری آرزویں ایک بار پھر دل میں کھلتی محسوس ہوتی ہوئیں۔ یہاں وہاں چارسو ایک رنگ بکھر گیا، جسم میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ آزمین علی نے ماں بہنوں سے روئے تو میر کے گھر پرپوزل لے جانے کی بات کی تھی، جس میں ماں بہنیں ساکت رہ گئی۔ بڑے دونوں بھائی کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ماں بہنوں نے اس شادی کے لیے بہت اسٹارٹ کیا۔ اس کا مسلسل انکار اقرار میں بدلا بھی تو روئے تو میر کے لیے ایک متعلقہ کے لیے ان کا چراغ ہونا بجا تھا، مگر عشق تو وہ آتش ہے جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ ماں بہنوں نے لاکھ واویلا کیا، مگر آزمین علی اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ شادی تو میں روئے تو میر سے ہی کروں گا، آپ لوگ شریک ہوں یا نہ ہوں۔ اس اٹل جواب پہ باقی کیا بچتا تھا؟ ماں بہنیں جانتی تھی وہ ہٹ کا کتنا پکا ہے، انہیں چھوڑنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، اور کماؤ پوت کو کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ سو مجبوراً ماں بہنیں روہت کے گھر جا پہنچی۔ روہت کے والدین بیٹی کے نصیب کو رو رہے تھے۔ آزمین کی ماں بہنوں کے تیور بھی انہوں نے دیکھ لیے تھے، سو سوچنے کا ٹائم لے لیا۔ ان لوگوں کا انداز دیکھ کر امی بابا انکار کرنا چاہ رہے تھے، مگر آزمین علی دوسری بار ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ قدرت نے موقع دیا تھا تو وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کی سنگین دھمکی پہ ماں بہنیں دوسری بار انسانیت کی جون میں تشریف لائیں۔ رشتہ ہر لحاظ سے قابل قبول تھا۔ آزمین علی بھی ان کے حافظے میں محفوظ تھا، بس کچھ پس و پیش کے بعد انہوں نے مثبت جواب دے دیا۔ ابھی عدت کے دن پورے ہوئے تھے کہ رشتہ بھی ہو گیا۔ امی بابا بیٹی کے نصیب کے لیے دعا گو تھے کہ قدرت نے جب اتنا اچھا بھر بھیجا ہے تو آگے خوشیاں بھی دیر پا ہوں۔ ڈھول کی اپٹن ہنا روشنی رنگوں کی بارات میں ڈوبی وہ شام بھی آ گئی جب روئے تو میر کے جملہ حقوق آزمین علی کے نام محفوظ ہو گئے۔ گھر میں چند ایک رسمیں ہوئیں اور سب کمرے سے نکل گئے۔ موتی اور گلاب سے سجی عروسی بیڈ کے بیچوں بیچ سرخ شرارہ سوٹ میں بیٹھی وہ اس کی بے تابیوں کو بڑھا رہی تھی۔ یہ سجاوٹ، یہ خوشبو، یہ رنگ ظاہر کر رہا تھا آزمین علی اب بھی اسیر حسن ہے۔ عارض پہ سایہ فگن پلکیں اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ ماضی کے 3 سال اس کی حیات کے سیاہ اوراق تھے۔ سر جھٹک کر اس نے 3 سال پہلے کے جھروکے میں جھانکا، جہاں آنکھوں میں محبت کی بستی بسائے آزمین علی گویا تھا۔ 10 سال کیا 20 سال بعد بھی پکارو گی تب بھی آؤں گا۔ کال کا کتنا سچا نکلا وہ ان لمحوں میں وہ سوچ رہی تھی۔ کاش کہ یہ 3 سال لمحہ حیات میں نہ آتے، مگر ہم بے بس سے صرف سوچ سکتے ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو کاتب تقدیر نے مقدر میں درج کر دیا ہے۔ اسے آزمین علی کی زندگی میں یوں ہی داخل ہونا تھا، سو وہ ہو گئی۔ اگرچہ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی ماں بہنیں اس بندھن سے خوش نہیں، مگر اس نے طے کر لیا تھا انہیں راضی کر لے گی۔ اوکے آزمین، میں چلتا ہوں، پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تمہیں یاد ہے پچھلے دنوں وہ بلیک پجارو کتنی کم قیمت میں مل رہی تھی؟ گاڑی کے مالک کو روپوں کی ضرورت تھی، سو پریشانی میں وہ پجارو اونے پونے داموں میں بیچنے کو تیار تھا، حالانکہ گاڑی کی کنڈیشن بے حد اچھی تھی۔ لیکن تم نے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا کہ تم سیکنڈ ہینڈ چیزوں کو استعمال نہیں کرتے۔ لیکن اب سارا خون اس کے چہرے پہ سمٹ آیا۔ تمہاری فطرت کی مخالف بات سمجھ نہ آئی، اس لیے کہہ دیا، پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ عامر کہتے ہوئے گزر گیا۔ وہ سر جھٹک کر اندر کی طرف چل دیا۔ اس نے صرف سر جھٹکا تھا، عامر کی بات اور اس کا انداز نہ جھٹک سکا۔ اس کا انداز اسے اور اسی کمرے میں آ کر ہوا۔ اس کی فطرت اوند کر سامنے آئی جو جذبات کی گرداب میں چھپ گئی تھی۔ سامنے چند فٹ کی دوری پر وہی ہستی براجمان تھی جو اس کا پہلا خواب تھے، جس کا اس نے 3 سال تک انتظار کیا تھا۔ تھوڑی دیر قبل تک جذبات گرم تھے، دلی خواہشات مچل رہی تھیں، محسوسات میں تلاطم برپا تھا، مگر اب اندر دور تلک سناٹا تھا۔ سینے کے اندر موجود دل سہم سہم کر دھڑک رہا تھا۔ اس کی ساری تیز تراری انا کھا گئی تھی۔ اس نے کیا نہ سوچا تھا، کیسے ہجے کی داستان سنانی ہے، بے خودی دیوانگی کی کہانی کن لفظوں میں لکھنی ہے، بے تابی شدتیں اس کے کومل وجود پہ کس طرح رقم کرنی ہے۔ پر چند لمحوں میں اس کے دیکھنے، سوچنے اور محسوس کرنے کا انداز بدل گیا۔ اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ گجرا کجلا روپ اس سے پہلے بھی سج چکا ہے، مگر کسی اور کے لیے۔ سیج پر براجمان حشر سمانیوں سے لبریز وجود خود سپردگی کے نشے میں چور اس کی باہوں میں بکھرنے کو تیار تھا، مگر یہ وجود پہلے ہی کسی کی باہوں کی حدتیں سہ چکا تھا۔ وہ پہلا نہیں ہے، اس پہیلی کا سراغ کوئی پہلے بھی پا چکا ہے۔ خیالات تھے کہ ذہن میں بجھی تیغ جس نے سارے فسوق کا سحر کاٹ ڈالا تھا، تو معجزات نہ جسے اتکلی
ادھ کھلی کلی بھاتی ہے۔ وہ بھول چکا تھا کہ سیج پر بیٹھی اس کا لڑکی اس کا پہلا خواب ہے۔ وہ بھول چکا تھا اس لڑکی کو اس نے بے حساب چاہا ہے۔ وہ بھول چکا تھا اس کے ہجر نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اور اب جب کہ وہ اس کی دسترت میں تھی، چند قدموں کی دوری پہ تھی، شرعی بیوی تھی، محرم راز تھی، تو وہ عام مرد بن بیٹھا۔ سگریٹ سلگا کر وہ صوفے پہ جا بیٹھا۔ روئے تو ویر کے لیے اس کی مسلسل خاموشی کڑے امتحان سے کم نہ تھی۔ لا تعلق بن کر صوفے پہ جا بیٹھنا اس کا دل دھڑکا گیا۔ ڈر اور دھڑکے تو اس کے ساتھ ہی آئے تھے، مگر آس بھی آس پاس منڈلا کر تسلی و تشفی دے رہی تھی کہ جو شخص ایک پکار پر مڑ کر دیکھے، اسے ڈر کیسا، دھڑکا کیسا، کیوں کر وہ، اور اب ڈر اور دھڑکے کے آگے آس کو خفت کا سامنا تھا۔ گھونگھٹ تو موجودہ فیشن میں ہے ہی نہیں، سو اسے وہ مشکل نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی دلہن بن چکی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ روٹین تھا، اور جتنی بار دلہن بنے اس کا انداز پہلی بار جیسا ہی ہوتا ہے۔ حیا عورت کے ہم قدم ہوتی ہے، اسے دشواری کا سامنا تھا۔ وہ سگریٹ پہ سگریٹ سلگا رہا تھا، کمرے میں خاموشی تھی، اس کی تشویش لازمی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے جھجکتے ہوئے استفسار کیا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ لفظوں سے زیادہ انداز عجیب تھا۔ پھر اسے الجھن ہونے لگی۔ کیا؟ پھر اسے جیسے لفظ چبائے۔ وہ بیڈ سے اتر کر صوفے تک آئی، چوڑیوں اور پائل کی مدھر موسیقی اس نے بغور سنی۔ وہ جھجکتے ہوئے اس کے مقابل بیٹھ گئی، کانوں سے لپٹا بیضہ اس کے رخسار کو چوم رہا تھا، گجروں میں لپٹا وجود وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ جذبات ساکن جھیل کی طرح پرسکون تھے۔ دل میں یہاں سے وہاں تک کدورت پھیل گئی تھی، اس کی محبت کو جیسے موت آ گئی تھی، اس کی پلکیں آرزو پہ مترشح تھیں۔ وہ نیا سگریٹ سلگا رہا تھا، چوڑیوں سے کھیلتے اس نے نظریں اٹھائی تھیں، نظروں کا تصادم ہوا تھا۔ کوئی الجھن ہے تو شیئر کر لو، کہتے ساتھ ہی اس نے جلتا سگریٹ اس کے لبوں سے نکالنا چاہا، مگر اس نے نرمی سے ہاتھ اٹھا کر اس کے بڑے ہاتھ کو بیچ میں ہی ساکت ہونے پر مجبور کر دیا۔ تم کیا شیئر کرو گی میری الجھن؟ میری الجھن تو تم خود ہو۔ لفظ کیا تھے؟ سلگتے جلتے انگارے تھے جو روئے تو مہر کے جسم میں آبلے ڈالتے چلے گئے۔ دھوئیں کے مرغلے میں وہ گمگشتہ محبت ڈھونڈ رہی تھی، آنکھوں کی سرد مہری بیگانگی اسے عرش سے فرش تک لے آئی، ساری خوشگوانی دری رہ گئی۔ دھوئیں سے چکراتے کمرے کو اس نے بے بسی سے دیکھا، کوئی کھڑکی، کوئی روزن، کوئی در کھلا نہیں تھا جہاں سے دھوئیں کی نکاسی ہوتی۔ سگریٹ کے دھوئیں اور آزمین علی کی بے مہر آنکھوں سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کر یاد آیا ہے کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا۔ شاعر کو اس شعر میں انسان کی جگہ مرد لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ مردوں کی محبت کب کہاں بدل جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مرد کی محبت سمندر کی طرح ہے جو کبھی بپھر جاتا ہے تو لہروں کو اٹھا کر پٹک دیتا ہے، کبھی رواں تو کبھی ساکن جھیل کی طرح اس کی محبت گدلا جاتی ہے۔ روحت عمر خاموشی سے آزمین علی کو پڑھ رہی تھی۔ کہاں وہ اس کے حصول میں پاگل رہا کرتا تھا، اور اب وہ اس کی دسترت میں تھی تو وہ یوں اس کا سامنا کرتا جیسے دو اجنبی ذرا دیر کو سٹاپ پر ملتے ہیں۔ کتنے بلند و بانگ دعوے تھے اس کے، اور دعوے کتنے بودے نکلے۔ اس کا اندازوں سے چند روز ہی میں ہو گیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ 3 سال کیسے گزرے، کن صعوبتوں میں گزری زندگی، حوادث سے زمانہ کیا سلوک کیا، اور پھر اس کا درد جان کر محبت بھری باہوں میں سمیٹ لیتا، مگر جذبوں کی گرمی نے سرد مہری کی چادر بڑی سرحد سے اوڑھی تھی۔ مرد صرف ڈائیلاگ بولتا ہے، خوبصورت لفظوں کے جال میں صنف نازک کو پھانس کر اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا کرتا ہے۔ فہد ایک ایسی ذہنی مریض کا نام تھا جو ثواب و گناہ میں سے مبرہ ہر کام کرتا تھا۔ نہ صرف اس کا تعلق ملک دشمن عناصر سے تھا، بلکہ وہ گناہ کبیرہ میں بھی مبتلا تھا۔ اس نے فہد کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی، تب وہ ہنس کر کہتا، میں کسی کے ساتھ بھی رات گزار لوں ہوں تو تمہارا ہی نہ، مگر اس کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ وہ جس طرح پاک صاف تھی، چاہتی تھی اس کا شریک سفر بھی ستھرا ہو، مگر وہ بگڑا اور صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا انسان تھا۔ سمجھانے پر اس نے کہا تھا، تمہارا کیا جاتا ہے، تم بھی خوش رہو اور ان کال گرلز کو بھی خوش رہنے دو، کیوں ان کا بزنس خراب کرتی ہو؟ تمہارا میاں اتنا دلکش ہے، سب کو مستفید ہونے دو۔ اس حد تک گری ہوئی سوچ کے مالک شخص کو وہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا، جو چیز میری ہے وہ صرف میری دسترس میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے، یوں میرے حقوق ہر کسی میں بانٹتے رہنا چاہتے ہیں، تو مجھے طلاق دے دیجیے تاکہ ہم دونوں خوش رہ سکیں۔ وہ بھی اس کے دکیانوسی خیالات سے تنگ آ گیا تھا، سو بڑے آرام سے طلاق دے دی۔ حقیقت سے آگاہ ہو کر امی بابا اس سے شرمندہ تھے، مگر وہ انہیں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی تھی۔ فہد جیسے شخص کا ساتھ اس کے نصیب میں لکھا تھا تو وہ یا کوئی اور لکھے کو مٹا نہیں سکتا تھا۔ عدت کے دنوں میں اسے ایک شخص بڑی شدت سے یاد آیا تھا، آزمین علی، جس کی بے قراری نے اس نے دیکھی تھی، جو صرف ویٹ کا طالب تھا۔ دوسری شادی کی اسے چاہ نہ رہی تھی، مگر وہ باشعور تھی، زمانے کے پیچ و خم سے آشنا تھی کہ ایک مطلقہ بیٹی کے ہوتے اس کے والدین کنواری بیٹیوں کے رشتے کیسے کریں گے۔ ایسے میں اس نے آزمین علی کو پکارا تھا۔ اسے خبر ہو گئی تھی کہ وہ دیوانہ اب بھی دیوانگی کی اسی چوٹی پہ کھڑا منتظر نگاہوں سے راہوں کو تک رہا ہے۔
اس کی سماعت کسی دلربا پکار کی تمنائی تھی۔ اپنی ذات کو اس کی خوشیوں کا مرکز جان کر اس نے اسے صدا دی تھی۔ وہ پلٹ بھی آیا، اور وہ جس نے اپنے آنچل میں کنوں کو بسا کر ہجر کی بے کیفوں پر پردرد لمحات کو وصل کے فصول میں ڈھالنے کا تہیہ کر رکھا تھا، وہ پہلے ہی مقام پر ڈھہ گئی۔ آزمین علی نے اسے اس سرد سے رنگ بدلا تھا کہ وہ حیرت کی تفسیر بن گئی۔ بس اتنا ہی بڑا ضرب تھا اس کا، اتنی ہی دریا دلی تھی اس میں۔ نام کی بھیک دان کر کے وہ اسے دشمن کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، جو ایک مرد کی ڈسی ہوئی تھی۔ اس کی روح مزید بوجھل ہو گئی۔ روت عمیر کو نہ صرف آزمین علی کی بیگانگی کا سامنا تھا، بلکہ ساس نندوں کے تانے بھی اس کا جگر کاٹ ڈالتے تھے۔ وہ ان کی ناپسندیدہ بہو تو تھی، اب جب انہوں نے آزمین علی کے رنگ ڈھنگ دیکھے تو اٹھتے بیٹھتے نشتر زنی کرنے لگی۔ گلا اسے ساس نندوں سے نہیں تھا، وہ بخوبی واقف تھی۔ سہاگن وہی جو پیا من بھائی، جب پیا ہی اسے گھر لا کر بھول چکا تھا تو وہ کیوں کر کسی سے شکایت کرتی۔ ان دنوں بے حسی نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ ماتھے پہ شکن لائے بنا وہ صبح سے رات تک چک پھیری بنی رہتی، دسترخوان پہ کھانا چن کر ہٹ جاتی۔ کوئی بھی تو نہ کہتا تم بھی کھا لو، ہفتوں کپڑے نہیں بدلتی، کنگھی نہیں کرتی، کوئی سرزنش کرنے والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ آزمین علی نے بھی جیسے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ کب اٹھتی ہے، کب سوتی ہے، دن بھر ماسی کیوں بنی پھرتی ہے، کھانا کھاتی بھی ہے یا نہیں، کب سوتی ہے، اسے کسی شے کی ضرورت تو نہیں، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ خود سے لاپرواہی برت کر وہ خود پہ ظلم کر رہی تھی، سزا دینے والا جرم میں خود کو سزا دے رہی تھی۔ محبت بھیک نہیں جو دل کا خالی کشکول آزمین علی کے سامنے پھیلاتی، محبت جبر نہیں جو آزمین علی کو کالر سے پکڑ کر کہتی مجھ سے محبت کرو، محبت ہمدردی نہیں جو اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہتی میرے حال پر ترس کھاؤ، مجھے مزید مت توڑو، محبت احساس ہے اور بے حس ہر احساس سے عاری ہوتے ہیں۔ ان دنوں رتابہ کی آمد ہوئی۔ رتابہ آزمین علی کی بڑی بھابھی تھی، زوار کی بیوی۔ سال بھر پہلے ہی زوار کا ٹرانسفر اسلام آباد برانچ میں ہو گیا تھا۔ رتابہ اور بچے 1 سال سے زوار کے ساتھ اسلام آباد میں مقیم تھے۔ جن دنوں ان کی شادی ہوئی بچوں کے فائنل پیپرز ہو رہے تھے، سو رتابہ شادی میں بھرپور شرکت سے محروم رہی تھی۔ آج کے رتابہ کی امی کی طبیعت ناساز تھی، وہ ان کی عیادت کو آئی تھی۔ ابھی واپسی میں چند دن تھے، ماں صحت یابی سے ہمکنار ہوئی تو چند دن سسرال میں گزارنے چلی آئیں۔ ساس نندوں کا رویہ اس کے ساتھ بے حد اچھا تھا۔ سسرال میں لڑکی کی عزت اس وقت ہوتی ہے جب شوہر اس کے وجود سے لاپرواہ نہ ہو، ان کے وجود سے منکر نہ ہو۔ آزمین علی کے بیگانوں جیسا انداز انہوں نے دیکھا تھا۔ چند ماہ کی بیاہی روئی تو عمیر کا حال بھی دیکھا تو بات کچھ سمجھ میں آنے لگی۔ انہوں نے اسے اگلوانے کی بھی کوشش کی اور وہ میں خوش ہوں بھابھی کہہ کر ٹال گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں پنہاں اذیتیں رتابہ سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ میں نے لاکھ منع کیا تھا اس متعلقہ سے شادی نہ کر، میری ایک نہ مانی اور بیال آیا اسے، پر روز اول ہی سارا جوش اتر گیا۔ صحیح بات ہے، مرد کو جھوٹا کھانا کب اچھا لگتا ہے، پہلے بھی اسی سبز قدم کے باعث شادی سے انکاری تھا۔ سچی بات ہے، جب سے میرے بیٹے کی یہ زندگی میں آئی ہے ہنستا بھلا دیا ہے اس نے۔ یہ تو ہماری دریا دلی ہے کہ اسے اس گھر میں جگہ دے رکھی ہے، کوئی دوسرا ہوتا تو کب کا طلاق ماتھے پہ سجا کر میکے بھیج چکا ہوتا۔ کیسا گھل کے رہ گیا ہے میرا بچہ، کل محیط سبز قدم ہے۔ رتابہ کی ساس اماں نے دبے دبے لفظوں میں بات کی تو مفصل تقریر سننے کو ملی۔ ساس کے لیے چائے لاتی، دہلیز پہ کھڑی روئے تو عمیر کی جھلملاتی نظروں نے ان کی نظریں ملی تو ان کا درد ان کے دل میں اتر گیا۔ آزمین علی گھر پر شاذ ہی نظر آتا تھا۔ رتابہ کے جانے کے دن قریب تھے اور اسے گھیرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ آفس سے تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ ساس نندیں کسی عزیز کے گھر گئی ہوئی تھی، انہوں نے رتابہ کو بھی چلنے کو کہا تھا، مگر وہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہیں جانے کو تیار ہو رہا تھا۔ رتابہ کو دیکھ کر کمرے میں اندر آنے کی دعوت دی۔ بہت مصروف ہوتے ہو، دکھائی نہیں دیتے، انہوں نے بیٹھتے ہوئے بغور اسے دیکھا۔ آفس میں کام اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات فائلز گھر تک لانی پڑتی ہیں۔ کف کے بٹن بند کرتے وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جاب تو زوار بھی کرتے ہیں، مگر انہوں نے آفس اور گھر میں بیلنس رکھا ہوا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے شادی سے آج تک میں نے انہیں کبھی بھی کسی کے حقوق کو نظر انداز کرتے نہیں دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ اصل مقصد کی طرف آ رہی تھی۔ اب ہر مرد بھائی جیسا تو ہونے سے رہا۔ آئی نو ہی از دا بیسٹ، اس نے گفتگو کو شوخی کا رنگ دیا۔ رتابہ کی کھوجتی نظریں اسے پزل کر رہی تھی۔ مرد چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، وہ لاجواب ہو گیا۔ تم سے ایک بات کرنے آئی تھی، اماں سے نہیں کی کہ مجھے خبر ہے وہ انکار کر دیں گی۔ کہیے، میں روہت کو کچھ دن اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ بے طرح چونک گیا، جیسے اس کا نام سنا تو اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ خیریت؟ رتابہ کی کٹیلی نظریں دیکھ کر وہ نظریں چرا گیا۔ ہاں خیریت ہی ہے، روہت کو روٹی کپڑا اور ایک چھت کی ضرورت ہے اور مجھے ایک ملازمہ کی، سو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اجازت ہے؟ لفظ اور نظروں میں جتنی کڑواہٹ گھول سکتی تھی گھول لی تھی۔ وہ سٹپٹا گیا۔ اس سے کچھ کہا آپ سے؟ کافی دیر خاموشی کے بعد غصہ اٹھ کر آیا۔ وہ تمسخرانہ مسکراہٹ سجا کر بولی، جب میں نئی نئی بیاہ کر آئی تھی اور تم اسے پڑھا کر آتے تھے تو گھنٹوں مجھ سے اس کی باتیں کرتے تھے کہ بھابھی وہ گفتگو میں بہاؤ رکھتی ہے، مجھے لاجواب کر دیتی ہے، اور میں شوق سے کہتی تھی اس توپ لڑکی سے ضرور ملوں گی جو تم جیسے خطیب کو چپ کرا دیتی ہے۔ اس نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ اگر تم سچ کہتے تھے تو میرا خیال ہے وہ جہیز میں ساری چیزیں لائی ہے، مگر زبان میکے میں بھول آئی ہے، کیونکہ میں جب سے آئی ہوں ابھی آئی لاتی ہوں، کھانا تیار ہے، میز پر لگا دیا ہے، اس سے زیادہ تو میں نے اسے کچھ کہتے سنا ہی نہیں۔
ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، جواب میں کچھ بول ہی نہ سکا۔ اس کی شادی کے بعد تمہارا جوگ لینا بھی میرے حافظے میں ہے۔ تم تو اس کی محبت کے گن گاتے تھے، لیکن کتنی بودی محبت تھی تمہاری۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، جیسے آگے سننے کا یارانہ رہا ہو۔ چند دن آزادی کے گزار لینے دو میرے پاس، واپس اسی قفس میں بھیج دوں گی۔ رودابا کا ٹھنڈا لیکن چھری کی طرح تیز لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس سے کس قدر برگشتہ تھی۔ بھئی جلدی ہاں یا نہ کہو، اس میں اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں بھی ملازمہ کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے، بیوی کے بارے میں سوچو۔ اماں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں، کوئی نظر میں ہو تو بتا دو۔ کن پٹی مسلتے اس نے التجائی نظر سے رودابا کو دیکھا۔ آپ لے جائیے اسے۔ بھینچے لہجے میں کوئی انسیت محبت نہیں تھی۔ کب واپس بھیجوں؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ بھیجوں بھی یا نہیں بھیجوں؟ وہ اسے اندر تک ٹٹول رہی تھی۔ جب دل چاہے گا بھیج دیجیے گا، چلتا ہوں، مجھے ذرا کام تھا۔ اگلے ہی پل وہ کمرے سے باہر تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا، اندر سے روئے تو مہر برآمد ہوئی۔ ضبط گریہ سے سرخ آنکھیں گواہ تھی کہ اس نے ساری باتیں سن لی ہیں۔ رودابا نے اس کے نازک وجود کو سمیٹ لیا۔ انہیں تسلی کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ انہیں بھی آزمین علی سے اس کٹھور پن کی توقع نہیں تھے۔ کسی اپنے سے بچھڑنا، جدا ہونا بہت کٹھن ہے۔ فیصلہ کرنے کے باوجود ہر گھڑی ہر پل دل یہی چاہتا ہے کسی کی صدا ہمارے قدموں سے لپٹ کر اسے چنبش نہ کر دے، کوئی استحقاق سے کلائی تھام کر بیڈ پر دھکیل دے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، یا پھر دونوں شانوں کو جھنجھوڑ کر درد کی لذت سے آشنا کرا کر آنکھوں میں چاہت کے دیپ روشن کر کے کہے تم وہی رہو گی جہاں میں رہوں گا۔ پھر حسن کا غصہ عشق کے وجود کو پگھلا دے تو ہارے ہوئے انداز میں عشق حسن کی پیشانی سے پیشانی ملائے، اپنی بےتاب دھڑکنوں کا احوال سنائے۔ مت جاؤ، رک جاؤ، میں کیسے رہوں گا تم بن؟ لیکن ایسا کچھ بھی تو نہ تھا، نہ کوئی صدا، نہ کوئی نگاہ، کوئی لمس اس کے نام نہ ہوا۔ وہ تہی داماں سفر کو روانہ ہو گئی، یہ احساس کہ ہم رہیں نہ رہیں اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری کمی محسوس نہیں ہوتی۔ بہت تکلیف دہ ہے۔ روئے تو مہر بھی اسی تکلیف سے ادموئی ہو گئی تھی۔ رودابا نے اچھا کیا تھا جو اسے ساتھ لے آئی تھی، ورنہ وہ کچھ روز اور وہاں رہتی تو اسے برین ہیمرج تو ضرور ہو جاتا۔ زوار ماں بہنوں سے بے حد مختلف خیال رکھنے اور محبت کرنے والے تھے۔ رویت کے کہنے پر رودابا نے اس کی آمد کو تبدیلی آب و ہوا کہا تھا۔ زوار نے گرم جوشی سے خوش آمدید کہا تھا، ساتھ ہی محبت سے کہا تھا جب تک دل نہ چاہے مت جانا۔ ممنونیت بھری مسکراہٹ سمیت اس کی پلکیں نم ہو گئی تھیں۔ جسم بھلے یہاں تھا مگر سوچیں کہیں پیچھے سفر کر رہی تھی۔ ماضی کی باتیں، لمحے جہاں لبوں پہ مسکان بکھیر رہے تھے تو وہی پلکوں پہ ستارے بھی ٹانگ دیتے۔ رحم کرو خود پر۔ رودابا نے سرگوشی کی تو وہ چونک کر پلکوں پہ انگلی پھیرنے لگی۔ خنک ہوا سے بے نیاز وہ کب سے لان میں غائب دماغی سے سفر کر رہی تھی۔ ٹریل لان میز پر رکھ کر رودابا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ تمہیں یہاں لانے کا مقصد تمہیں خوش رکھنا تھا، مگر تم زود رنجی نظر آتی ہو۔ کیوں کر رہی ہو خود پہ ستم؟ ایک طلاق یافتہ عورت کو ہنستے مسکرانے کا حق نہیں ہے بھابھی؟ ایک مجروح مسکراہٹ اس کے لبوں پہ دم توڑ گئی۔ مطلقہ کو بھی ہنستے مسکرانے کا حق ہے؟ کہاں لکھا ہے مطلقہ کے ساتھ چھوٹ جیسا برتاؤ کرو، اس سے نفرت کرو، حقارت کی نگاہ سے دیکھو؟ کیا مطلقہ کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس کے جذبات نہیں ہوتے، یا وہ احساسات سے ماورا ہوتی ہے؟ یہ تو کمزف لوگ ہیں جو نصیب کے لکھے کو مذاق بنا کر دوسرے کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے خود پہ ترس کھانا اور ظلم کھانا چھوڑ دو۔ زندگی کے لطیف احساسات پہ تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اوروں کا۔ آزمین کی بے حسی سے زیادہ مجھے تمہاری خاموشی پہ غصہ آیا تھا۔ تم کیوں چپ رہی؟ اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ کیوں نہ دیا کہ جب اپنے وجود کی چھاؤں تمہارے نام کرنے کی ہمت نہیں تھی تو کیوں تمہارے در تک بارات لایا؟ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا، تمہیں اس کی زندگی میں یوں ہی داخل ہونا تھا۔ کاتب تقدیر نے تم دونوں کا ملن اسی طرح لکھا تھا۔ یہ قسمت کا ہیر پھیر ہے جو تم دونوں کی راہیں الگ کر کے قدرت نے تم دونوں کو ایک مقدس رشتے کی ڈور میں باندھ دیا۔ کوئی ضرورت نہیں اب واپس جانے کی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جسے ضرورت ہوگی وہ تمہیں لینے خود آئے گا۔ اتنی ارزاں نہیں ہو تم۔ رودابا بولے جا رہی تھی اور وہ خاموشی سے سننے پر مجبور تھی۔ کاتب تقدیر نے مرد کی فطرت نہ جانے کس چیز سے بنائی ہے، محب میسر و موجود نہ ہو تو اس کے لیے شعر کہتا ہے، آہیں بھرتا ہے، وقت و قسمت کو دوشی ٹھہراتا ہے، جب قدرت گلے دور کر دے تو مطلوب محبوب و مقصود کو یوں فراموش کر دیتا ہے جیسے وہ ہو ہی نہیں۔ آزمین علی جو رویت و مہر کے لیے جوگی بنا بیٹھا تھا اور جب وہ اس کی ہو گئی، اس کی دسترس میں تھی، میسر و موجود تھی، تب محبت دل کے زندان میں منجمد ہو گئی، انا پرستی جاگ اٹھی، فطرت محبت پر حاوی ہو گئی۔ وہ دوسرا ہے، یہ احساس اس کے اندر گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ رویت و مہر کو آس پاس دیکھتا تھا تو اس کی موجودگی کے احساس سے سانس لینا بھی گراں گزرتا۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ بھی احساس و جذبات رکھنے والی کومل لڑکی ہے جس کا جرم فقط مطلقہ ہونا ہے۔ اسے اس جرم کی ملزمہ بنایا کس نے؟ اسی جیسے ایک مرد نے۔ اگر وہی خالص ہوتا تو اسے کیا ضرورت تھی اپنے دامن میں داغ لگانے کی؟ کیا ضرورت تھی معاشرے کی طرح آمیز نظریں برداشت کرنے کی؟ لیکن ہمارا قانون دنیا منفرد ہے۔
غلطی ہو نہ ہو مجرم عورت ہی ہوتی ہے۔ وہ جا چکی تھی، اسے اس کی غیر موجودگی محسوس ہوتی تھی جب اس کی چیزیں ٹھکانے پہ نہیں ملتی، کوئی چیز وقت پر نہیں ملتی۔ وہ اسے اسی وقت یاد آتی تھی جب واش روم میں کپڑے خود رکھنے پڑتے یا جوتے صاف کرنے پڑتے، اس کے علاوہ وہ اسے یاد نہیں آتی تھی۔ بیڈ کا ایک کونا ویران تھا تو وہ مزید پھیل کر سو جاتا تھا، اور کیا بات ہو سکتی تھی اسے یاد رکھنے کی؟ ہاں، پہلے اس کی شب و روز اس کی یادوں میں بسر ہوتے تھے، اب وہ دن رات محجبینوں کے جھرمٹ میں رہتا۔ وہ آفس سے نکلنے ہی والا تھا جب اس کا بے تکلف دوست عامر آ گیا۔ پہلے چائے پلا پھر چلتے ہیں۔ کہاں؟ پیون کو چائے کا کہہ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دیارے یار، اس نے بڑے انداز سے کہا۔ نہیں یار، آج موڈ نہیں ہے۔ پیپر ویٹ گھماتے وہ سنجیدہ تھا۔ تو اٹھ تو موڈ بھی بن جائے گا۔ ستارہ سے کل میری ملاقات ہوئی تھی، اس کے ساتھ اس کی کزن ماہرو بھی تھی۔ کیا غضب کی چیزیں، دیکھے گا تو دماغ روشن ہو جائے گا۔ عامر کا انداز لبھانے والا تھا۔ عامر ان وزٹ کا عادی تھا۔ پاک صاف تو آزمین علی بھی نہ رہے تھے۔ اپنی نیک نامی پارسائی کردار کئی بار ان کے در پر لٹا آئے تھے۔ نہ جانے وہ کون سی آگ تھی جو اسے اس در تک لے گئی، اور یہ آگ بجھنے کی بجائے دن بدن بھڑک رہی تھی۔ کبھی کبھی ایک احساس پن کی طرح چبھتا، پھر ایک سوچ ساری سوچوں پہ حاوی ہو جاتی۔ رتابہ کا اٹھتے بیٹھتے سمجھانا رنگ لے آیا۔ وہ اس فیز سے کسی حد تک باہر نکل آئی۔ فراغت سے بور ہو گئی تو میکے سے ڈاکومنٹس منگوا کر مقامی کالج میں لیکچرار کے لیے اپلائی کر دیا۔ سلیکشن کے بعد اس نے کالج جوائن کر لیا۔ زوار کے لیے یہ حیران کن تھا۔ تب رتابہ نے سہولت سے اسے سب بتا دیا۔ زوار آزمین سے باز پرس کرنا چاہتے تھے، مگر رتابہ نے روہت کی ناراضگی کے پیش نظر منع کر دیا۔ روہت، سوری بیٹا، میں تم سے شرمندہ ہوں کہ ایسا کم ضعف میرا بھائی ہے۔ تم آرام سے یہاں رہو، سمجھنا میں آزی کا نہیں تمہارا بھائی ہوں۔ رہنے دو اسے تنہا، خود ہی دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ وہ زوار کی ازحد ممنون تھی۔ کالج سے واپسی پہ رتابہ کے ساتھ گھریلو امور انجام دیتے، صحیفہ اور سائم کے ساتھ وقت بتاتے، وہ اپنے زخموں کو فراموش کر دیتی تھی۔ مگر جب شب کی تاریکی اپنے باہوں میں تنہائی سمیٹے اس تک آتی تو زخموں سے ٹیسے اٹھنے لگتی، پھر سارے بھولے بسرے پل یاد آنے لگتے۔ اتنے دن ہو گئے تھے اسے یہاں رہتے، مگر اس نے ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا، ملنے نہیں آیا تھا۔ اس سے قریب رہ کر اس کا ایک ایک انداز ملاحظہ کیا تھا، ایک ایک ادا کا بغور جائزہ لیا، پھر بھی آس و امید کی انگلی چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ ساس نندوں کے کئی فون آ چکے تھے، وہ اسے واپس بلا رہی تھی۔ ملازمہ کی ضرورت تو ہر کسی کو ہوتی تھی، مگر رتابہ نے کمال چلاکی سے زوار کو آگے کر دیا۔ زوار نے ماں بہنوں کو سمجھا دیا کہ روہت یہیں رہے گی، چونکہ زوار سے ماں بہنیں بھی خائف رہتی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد زوار ہی تھے جنہوں نے بکھرے شیرازے کو سمیٹا تھا۔ گھر میں ان کا ہول تھا، حتیٰ کہ آزمین علی بھی ان کے تابع تھے۔ اب چونکہ وہ ان سے دور تھا تو سب کو من مانی کی عادت پڑ گئی تھی، خاص طور پر آزمین علی کو۔ موجودہ روش کی انہیں خبر بھی ہوتی تو وہ اس سے سختی سے باز پرس کرتے۔ اب بھی روہت و مہر کی اداسی انہیں کافی کچھ سمجھا گئی تھی۔ رات انہوں نے اسے کال کیا تھا۔ ہوتے کہاں ہو تم؟ چھوٹتے ہی سخت لہجے میں استفسار کیا۔ یہیں ہوں۔ روہت کئی مہینوں سے یہاں ہے، تمہارا ایک بھی فون اس کے لیے نہیں آیا، نہ تم ملنے آئے۔ کیا عشق کا بھوت اتر گیا؟ اتنی صاف گوئی کی توقع زوار سے ہی کی جا سکتی تھی۔ بھائی وہ آفس کام، وہ آئیں بائیں شائع کرنے لگا۔ ذرا کام اور اس کی نوعیت بتاؤ تاکہ میں بھی تمہاری مصروفیات سے آگاہ ہو جاؤں۔ انہوں نے لفظ چبا چبا کر ادا کیے۔ روہت نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس کی اداسی بے کلی ان سے چھپی نہیں تھی۔ میں آج فون کرنے ہی والا تھا، اس نے بات بنائی۔ ارادہ چھوڑو اور کر ڈالو۔ دھیان سے میری بات سنو، ہفتے میں 2-3 بار اسے کال کرنا، مہینے میں ایک بار آ کر مل لینا۔ بل اور آنے جانے کا خرچہ مجھ سے لے لینا، یہ میرا حکم ہے۔ روہت اکیلی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ یاد رہے آزی، تم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تو میں تمہیں نہیں بخشوں گا۔ اپنی کہہ کر اس کی سنے بغیر انہوں نے لائن منقطع کر دی۔ اشتعال میں اس نے ریسیور کریڈٹ پر پٹک دیا۔ زوار روہت کی بیک پر آ گئے تھے، اس کا اشتعال میں آنا بجا تھا۔ ہیلو ہینڈسم، گہرے گلے والی سلیو لیس ٹی شرٹ جینس میں ملبوس مارو نے بڑی ادا سے اس کا عارض چھوا تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے عارض پر ٹھہر گیا۔ لپسٹک نہیں لگی ڈیئر، نکرئی کہے کے ساتھ مارو نے بے تکلفی سے شانے پہ ہاتھ مارا تھا۔ مارو کا بے باکانہ انداز اس کے لیے نیا نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے آج یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ عامر کافی دنوں سے مارو سے ملاقات پہ اصرار کر رہا تھا اور آج وہ زبردستی اسے گھسیٹ لایا۔ بلا شبہ مارو دلکش تھی، مگر وہ اسے چڑیل لگ رہی تھی۔ مارو، کوئی خاطر نہیں کرو گی نئے مہمان کی؟ عامر گویا تھا کیوں نہیں، مہمان جتنا سحر انگیز ہوتا ہے ہماری میزبانی بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ مارو اٹلاتی کسی سمت چل دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مشروبات کے ساتھ بلورنگ گلاس ٹرے میں سجائی چلی آئی۔ حسن توبہ شکن کے ایک ایک زاویے جذبات میں آگ لگا دینے کو کافی تھے۔ آزمین علی کی نگاہیں اسی پہ جمی تھیں۔ عامر اسے اپنی کامیابی گردان رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک حسین بت تھا، مگر خیالوں کے پردے پہ بار بار جھکی پلکوں والی نگاہیں جھانک رہی تھیں، اور ہر بار کی طرح ان نگاہوں کا ایک ہی سوال تھا
کیا ہوا؟ وہ پیار اسی چپتے سوال سے وہ نظر چرا رہا تھا، مگر اب اس سوال کی بازگشت بڑھ گئی تھی جو اسے کسی کل جینے نہیں دے رہی تھی۔ مارو اس کی دلی حالت سے قطع نظر گلاس اس کی طرف بڑھائے کھڑی تھی۔ سوری، آئی ہیو نو موڈ۔ اس کا ہاتھ پرے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر ہال سے نکلتا چلا گیا۔ عامر نے اسے کتنی آوازیں دی مگر وہ رکا نہیں۔ کتنا بدتمیز دوست ہے تمہارا، میری ایسی انسلٹ آج تک کسی نے نہیں کی۔ مارو غصے سے کانپنے لگی۔ اس کافر ادا کو نظر انداز کرنا آسان کب تھا؟ آزمین علی بھی حواسوں میں ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا۔ اس کا غصہ کرنا وجہ تھا۔ ڈونٹ وری، ہفتے میں ایک آدھ بار اس پہ پارسائی کا دورہ پڑتا ہے، اگلی بار وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عامر اسے بہلا رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گناہ سمیٹنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ اس کی گاڑی سگنل پر کھڑی تھی۔ ٹائی کی نوٹ حالانکہ ڈھیلی تھی مگر اس کا ہاتھ بار بار بے ساختہ ٹائی کی نوٹ لوز کرنے کو اٹھ رہا تھا۔ ایک وقت یہ بھی آیا جب ٹائی کھل کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسے ٹائی موڑ توڑ کر فرنٹ سیٹ پر پھینک کر بے ساختہ کالر کا بٹن کھول دیا۔ اسے لگ رہا تھا کوئی نادیدہ چیز اس کا گلا گھونٹ رہی ہے، کوئی شے جو گلے کے گرد حسار تنگ کیے جا رہی ہے۔ جب کبھی ضمیر آئینہ دکھاتا تھا اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو جاتی تھی۔ جس تیزی سے وہ گناہ کی دلدل میں دھنستا جا رہا تھا، بے نام گھٹن بڑھنے لگتی تھی۔ سکون کی نیند نصیب ہوئے عرصہ بیت گیا، نہ جانے کیسی بے سکونی بخت میں رقم ہو گئی تھی۔ گھر آ کر اس نے ٹرینکلائزر لیں، پھر دنیا مافیا سے بیگانہ ہو گیا۔ ابھی سوئی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ٹرینکلائزر لینے کے باوجود اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ بے تحاشا گلابی آنکھوں میں بے چینی کی کرچیاں چپ گئی تھیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس سے خواب میں روئے تمیر کو بے تحاشا روتے دیکھا تھا۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی، رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، پھر وہ اندھیرے غار میں غائب ہو گئی اور وہ گپ اندھیرے میں اسے ڈھونڈتا رہا مگر اس کا سراغ نہ مل سکا۔ سر نفی میں ہلاتے اس نے خود کو کتنی دیر تک یقین دلایا کہ یہ صرف خواب ہے، پر جانے کیوں دل مان نہیں رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ سیل فون کی طرف بڑھ گیا۔ تکیے سے پشت لگا کر اس نے بے ساختہ اسلام آباد ڈائل کیا۔ کتنی ہی بیل جا چکی تھی مگر کوئی ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کسی انہونی کے خیال سے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ بالآخر فون ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، آئی ایم آن ایئر۔ وہ جو بڑی بے قراری سے کال ریسیو کر لینے کی دعا کر رہا تھا، غیر متوقع طور پر اس کی آواز سن کر ساکت ہو گیا۔ سارے سوئے حواس جاگ گئے۔ ہیلو کون؟ دوسری طرف وہ استفسار کر رہی تھی۔ اس کی ساری حسیات سماعت میں آ سمائیں۔ اسے لگ رہا تھا تپتی ریت پہ چلنے کے بعد اس کے وجود پہ پھوار پڑ رہی ہے۔ بولیے بھئی۔ مسلسل خاموشی پہ وہ جھنجھلا گئی۔ اس گھڑی دل کی سرزمین سے ایک خواہش نے سر اٹھایا۔ وہ بولتی رہے، وہ خاموش مہر بلب اسے سنتا رہے اور عمر تمام ہو جائے۔ دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ غالباً اس نے CLI پہ نمبر دیکھ لیا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا ہے۔ کون ہے روہت؟ رتابہ کی آواز قریب سے آئی تھی۔ کوئی بول بھی نہیں رہا۔ غالباً آواز پسند نہیں آ رہی۔ ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھے بغیر وہ گویا تھی مقصد اسے سنانا تھا اور وہ بخوبی سن رہا تھا۔ رانگ نمبر ہوگا۔ اب تو مجھے بھی لگنے لگا ہے میں رانگ نمبر سے کنیکٹ ہوں۔ مفہوم ذومعنی تھا، استہزائیہ رنگ گہرا تھا۔ چور کی داڑھی میں تنکے کے مترادف اس نے کال منقطع کر دی۔ وہ ٹھیک تھی، یہ احساس ہی اس گھڑی ہر احساس پہ حاوی تھا۔ دوسروں کو سمجھانا، راہ دکھانا، صحیح غلط کی تمیز کرانا بہت آسان ہے، لیکن خود کو سمجھانا، اپنی فطرت کو بدلنا ازحد مشکل ہے۔ خود کو سمجھاتے وقت تمام دلیلیں، تعویلیں بودھی لگتی ہیں۔ کوئی ایک فیصلہ کرنے کی کوشش ہو تو دل و دماغ میں ٹھن جاتی ہے۔ دل اور دماغ ازل سے ہی ایک دوسرے سے انحراف کرتے آئے ہیں۔ دماغ عقل کی بات کرتا ہے تو دل جذبات کی۔ یہ طے ہے کہ دماغ کے فیصلے نفع پہنچاتے ہیں جبکہ دل کی جذبات کی رو میں بہکا کر اکثر ذلیل و خوار کرنے کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ آزمین علی نے روہت عمیر کو بے حد چاہا تھا مگر وہ کسی اور کا نصیب کا ستارہ تھی۔ وہ اس کا پیار تھی مگر اسے کوئی اور دیکھتا تھا۔ وہ اس کے زخموں پہ اپنے پیار کا مرہم لگانا چاہتا تھا۔ اس کے بکھرے وجود کو سمیٹ کر عمر اپنے حصار میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن جو ہوا وہ سوچ کے برعکس تھا۔ عامر کے ایک جملے نے اس کی محبت کی بستی میں کدورت کی چنگاری سلگا دی۔ انا نے ناک بند کر محبت کو ڈس کر اس کا وجود نیلا کر دیا۔ اس نے ہر زاویے سے خود کو بہلا کر دیکھ لیا، ہزار تعویل دی کہ پہلے بھلے وہ فہد کے نصف بہتر رہ چکی ہو مگر وہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن کسی کروٹ سکون نہ ملا۔ فطرت نے محبت کو دم توڑنے پر مجبور کر دیا۔ ان دنوں اسے خود سمیت ساری دنیا سے نفرت ہو گئی۔ پھر اس نے اس راہ کا انتخاب کیا جس کے بارے میں وہ حواس میں رہ کر سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ہر طرح سے خود کو غلاظت میں لتھیڑ دیا، پر دل کی نگری سے بے سکونی ختم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ سکون ایک احساس ہے جو کسی کی جھکی پلکوں تلے ہی میسر ہے۔ ٹھنڈی میٹھی چھاؤں کسی کی گھنیری زلفوں کے سائے میں ہی ملتی ہے۔ وہ ابھی اپنی شب و روز سے اوب گیا، واپس بیک ہونا چاہتا تھا اپنی حسین دنیا میں جہاں پاکیزگی تھی، محبت کی رعنائی تھی۔ دیوار پہ آویزاں چوڑی باکس سے وہ اجلت میں میچنگ چوڑیاں نکال رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ پہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔
اندر کہیں شارٹ سرکٹ ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے پوری گھوم گئی۔ گرے چوڑیاں ریڈ کارپٹ پر بکھر کر آزمین علی کا استقبال کر رہی تھی۔ گرے ساڑی میں ملبوس اس کا نازک سراپا نمایاں ہو رہا تھا۔ نیچرل میک اپ اور میچنگ جولری نے اس کی ذوفشانی کو بڑھاوا دیا تھا۔ لپسٹک سے مزین حیرت کی زیادتی سے حد کھلے بھرے بھرے لبوں پہ اس نے ایک استحقاق بری نظر ڈالی۔ اپنے اور اس کے درمیان حائل فاصلے کو پاٹتے ہوئے اس نے کمال جرأت سے اس کی انگلیوں میں دبی باقی چوڑیاں لے لیں۔ دھیرے سے ہاتھ تھما اور آہستگی سے چوڑیاں پہنانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بغور جھانکتے وہ سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس کی غیر متوقع آمد اسے ساکت کر گئی تھی۔ اس کی حیرت کو بھانپتے، ہتھیلی کو نرمی سے دباتے، چوڑیاں پہناتے وہ جان بوجھ کر دیر کر رہا تھا۔ اس کی کیفیت پر محظوظ کن مسکراہٹ سجا کر گویا ہوا کوئی اپنا جب بہت دنوں بعد ملے تو اسے صرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس کا حال چال بھی پوچھتے ہیں کہ آیا ہم سے دور رہ کر وہ ٹھیک تو تھا۔ وہ ساکت و جامد اسے دیکھ رہی تھی، بنا کوئی مزاحمت کیے۔ اس کا خواب لہجہ اس کی سماعت کے در دھڑ دھڑا رہا تھا۔ زیادہ نہیں تو یہ تو پوچھنا چاہیے کہ ہماری دوری نے اسے کسی کام کا رکھا بھی یا نہیں، ہمارے بغیر اس نے دن کیسے بتایا، اسے راتوں کو نیند آئی بھی تھی یا نہیں، پوچھنا چاہیے نا اس نے ہمیں مس کیا بھی یا نہیں، سناٹے میں پکارا یا نہیں، برستی رین میں قربت کی خواہش ہوئی تھی یا نہیں۔ چوڑیاں کلائی میں کھنکنے لگی تھیں۔ اس کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا، چوڑیوں کو شہادت کی انگلی سے ہولے ہولے منتشر کرتے دل آویز مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ایک ایک نقوش کو جانچ رہا تھا۔ یہ آگ لگا دینے والی جھکی پلکوں والی نگاہیں، یہ بھرے بھرے خوبصورت لب، یہ گھٹاؤں کو مات دیتا اب بالوں کا آبشار، یہ متناسب سراپا اور سینے کے نہا خانوں میں دھڑکتا دل اس کا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی حقیقت پسندی سے جائزہ لیتا تو نہ خود دکھوں کا سودا کرتا، نہ اسے تڑ پاتا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی، بنا پلکے جھپکے، جیسے پلکوں کی جنبش سے خواب ٹوٹ جانے کا دھڑکا ہو۔ اس کی معصوم ادا پہ اسے بے ساختہ پیار آ گیا۔ شہادت کی انگلی سے اس کی پلکوں کے جال کو چھوا تھا اور لب ہولے سے اعتراف کر گئے تھے۔ صرف ایک چیز کی کمی ہے۔ ستائشی نظروں سے سرتاپا دیکھتے ہوئے سرگوشی کی، اس سے پیشتر کہ وہ انداز سمجھ کے مزاحمت کرتی، اس کے وجود کے گرد بازوؤں کا حصار سرحد سے تنگ کرتے، کمال استحقاق سے وہ اس کی جبیں پر اپنی محبت و جنوں کی مہر ثبت کر چکا تھا۔ زندگی کی حرارت سے مزین لبوں نے اس کے اندر برق دوڑا دی۔ باہوں کا حصار توڑتی، الٹے قدموں پیچھے ہٹتی وہ دیوار سے جا لگی، نگاہوں میں بے پناہ خواب سمٹ آیا تھا، جیسے ابھی اس کی سرد مہر نظریں اس پہ اٹھیں گی اور اس کا وجود پگھل جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کٹیلی نظریں اس کے جسم پہ کانٹوں کا جال بن دیں گی۔ آزمین علی اس کی دلی حالت سے آگاہ تھا۔ اس کے چہرے پہ درج سچ نے ندامت میں غرق کر دیا۔ وہ اپنے تمام ناروا سلوک کی معافی مانگنے آیا تھا، اپنی چاہتوں کا ثبوت دینے آیا تھا۔ رویت چلے نکسک سے تیار رودابہ چلی آئیں۔ آزمین علی کو بنفس نفیس دیکھ کر ایک پل کو قدم ٹھٹکیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام۔ آج سورج کدھر سے نکلا ہے بھائی؟ میری صبح 2 بجے ہوئی تھی، اس لیے کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ وہ عرصہ بعد فریش اور زندگی سے بھرپور پرانا آزمین علی لگ رہا تھا۔ یاد آ گیا کہ ایک عدد بیوی رکھتے ہوئے رودابہ کا انداز ہنوز سرد تھا۔ بھولا کب تھا؟ اگر بھول گیا ہوتا تو اتنا کڑا سفر کس لیے اور کیوں کرتا؟ وہ دیوار سے لگی اپنی زندگی کو دیکھتے گویا ہوا مفہوم مبہم تھا۔ تیاری رکھو زوار ٹھیک سے تمہاری کھنچائی کریں گے۔ جانتا ہوں جرم سرزد ہوا ہے، مجرم ہوں، اسی لیے سزا سننے چلا آیا۔ نظریں ہنوز اسی کے وجود پہ نثار ہو رہی تھیں۔ روہت نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ نظریں، باتیں، انداز سب جدا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی شخص ہے جو مہینوں اس سے اجنبی بنا رہا ہے۔ کہیں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ زوار کے کولیگ کی شادی ہے، وہی جا رہے ہیں۔ انوائٹ تو مسٹر اینڈ مسز زوار فیملی ہی ہوگی، مقصد اسے جانے سے روکنا تھا۔ روہت ہماری فیملی کا ہی حصہ ہے، اس نے جتایا۔ قانونی اور شرعی حق رکھنے والا شخص اسے آپ کی فیملی کے ساتھ نہ جانے دے تو اس کا انداز بے حد شریر تھا۔ روہت تیزی سے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ ارادے کیا ہیں؟ رودابہ اس کے بدلے روپ کو تحیر سے دیکھ رہی تھی۔ سب بتا دوں گا، پھر آپ اور بھائی بے شک میری پٹائی کریں، مگر ابھی کچھ نہ پوچھیے، ابھی آپ مجھے اس کے کمرے کی چابی دے دیں۔ اس نے کمرہ لاک کر لیا ہوگا، اگر اگریسو میری ہی طرح ہے، آخر کو نصف بہتر ہے میری۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ رودابہ کو فکر ہوئی۔ اس کا کہا بے ساختہ تھا، اس کا انداز رودابہ کو پاگل کرنے کو کافی تھا۔ زوار، رودابہ اور بچے پارٹی میں سدھارے تو چابی مٹھی میں دبائے وہ اس کمرے کی طرف بڑھا جو اس کی تصرف میں تھا۔ ہینڈل گھمایا، قیاس کے عین مطابق دروازہ لاک تھا۔ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے اس نے چابی کی ہول میں ڈالی، دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے بیڈ پر تکیہ دبوچے وہ رونے کا پروگرام شروع کر چکی تھی۔ دروازہ واپس بند کر کے اس نے بیڈ کی طرف پیش قدمی کی۔ آپ اندر کیسے آئے؟ اس کی موجودگی کا احساس ہوا تو دھاڑی۔ دروازے سے جواب اتنا ہی تسلی بخش تھا۔
اب تم یہ پوچھو گی دروازہ تو لاک تھا، تو یہ ہے اس کا جواب۔ اس سے چابی لائی، وہ بے تکلفی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ سمٹ کر پرے ہوگی، میک اپ آنسوؤں سے دھل چکا تھا، لپسٹک رگڑ کر صاف کر چکی تھی، مگر اسے پھر بھی اچھی لگ رہی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس کا بغور اپنی طرف دیکھنا گرا گزر رہا تھا۔ تمہیں دیکھنے، تم سے ملنے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے ملنے، مجھے دیکھنے کی، اس نے تنک کر کہا۔ میری ساری ضرورتیں تم سے وابستہ ہیں، مگر میری کوئی ضرورت آپ سے وابستہ نہیں رہی۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ تم نہیں بدلی، تمہارا غصہ نہیں بدلا، وہی شعلہ بیانی ہے، وہی تیور ہے۔ مجھے لگ رہا ہے آج بھی میں تمہیں پڑھانے آیا ہوں اور ہم کسی بحث میں الجھ کر لڑ پڑے ہیں۔ ویسے ہم کتنا لڑتے تھے ان دنوں۔ وہ ماضی کے جھروکے واہ کر رہا تھا۔ اتنے دنوں کی لا تعلقی کے بعد اس کا التفات سلگا گیا۔ ستا کر چین نہ ملا تو یہاں آئے، میری زندگی کو تماشا تو بنا دیا۔ اب کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سنی، برائے مہربانی اس کمرے سے نکل جائیں۔ اسے دیکھ کر ہی غصہ عود آیا تھا۔ نہ نکلوں تو؟ مسکراتی نظروں سے سوال ہوا۔ تو میں نکل جاتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی، اگلے پل اس کا نازک وجود اس کی پناہوں میں تھا۔ جان سے مار دے مجھے لیکن چھوڑ جانے کا مجھ پہ ظلم نہ کر۔ اس نے جذبوں سے بوجھل سرگوشی اس کی سماعت میں انڈیلی۔ وہ اس کی پناہوں میں مچل کے رہ گئی۔ مجھے جانا ہے، چھوڑو۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ میں ہر بار تم تک آتا ہوں، تم ہر بار مجھے چھوڑ جاتی ہو۔ کیوں کرتی ہو ایسا تم؟ عجیب جلتا بجھتا گلا تھا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیے۔ وہ دیوانگی میں اس کے چہرے کے نقوش دیکھ رہا تھا۔ کیوں چھوڑ جاتی ہو ہر بار تنہا؟ کیوں نہیں سوچتی کہ تمہارے بنا آزمین علی کا کیا حال ہوگا؟ جب خود فراموشی طاری تھی اس پہ سانسوں کی حدت سے اس کا چہرہ جلنے لگا، مگر اس کے جنون کے آگے اس کی مزاحمت بیکار تھی۔ جدائی ہر بار میرا مقدر کیوں؟ تم سے صرف ویٹ کا طالب تھا، مگر تم کسی اور کے سنگ چلی گئی، کسی اور کے نام کی چوڑی پہنتے۔ یہ کیوں نہ سوچا کہ تمہارے پیچھے آزمین علی کا کیا حال ہوگا؟ میں جو خود کو زمانے کی گندگی سے آلودہ ہونے سے بچاتا رہا صرف تمہارے لیے، میں نے خود کو گناہ کی دلدل میں ڈبو دیا۔ میں جو تمہارے علاوہ کسی بھی لڑکی کے قرب کو خود پہ حرام تصور کرتا تھا، میں نے کتنی ہی قربتوں کو جھیلا، اپنا کردار خود داغدار کیا۔ جانتی ہو کیوں؟ روہت کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کشادہ ہو گئی۔ وہ خود اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا تھا، خود گواہی دے رہا تھا کہ وہ پاک صاف نہیں رہا۔ بپھر کر اس نے خود کو اس کی پناہوں سے آزاد کیا۔ آزمین علی، شرم آنی چاہیے آپ کو، اپنی شرعی بیوی کے آگے یہ گھناؤنا اعتراف کرتے۔ کون سی غلطی کی تھی میں نے جو آپ نے مجھے تماشا بنا دیا؟ کتنے بلند و باغ دعوے تھے آپ کے، میں جب چاہوں آپ کو پکار لوں، اور اس پکار کی سزا میں آپ نے میرے وجود کو مزید ریزہ ریزہ کر دیا۔ صرف یہی گناہ تھا نا میرا کہ میں متعلقہ تھی؟ فہد جیسے مرد کو بھگت کر میرے لیے ایک بھیانک تجربہ کافی تھا، مگر میں نے آپ کو پکارا اپنی خوشی کے لیے نہیں، صرف آپ کے لیے۔ مجھے وہ شخص بھولا نہیں تھا جو صرف بیٹ کا طالب تھا، مگر تب میں بے بس تھی، والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتی تھی۔ فہد کی رفاقت کے بعد مجھے ہر مرد اسی کی طرح لگتا تھا، مگر میں نے پھر بھی آپ کو پکارا۔ مجھے امید تھی آپ میرے ساتھ برا نہیں کریں گے، لیکن یہ میری خام خیالی نکلی۔ آپ کو خوشی دینے چلی تھی اور آپ نے بھی مجھے کانٹوں بھری راہ گزر عطا کر دی۔ نام دان کر کے آپ بھول گئے کہ میں ایک زیرو انسان ہوں۔ میرے پہلو میں بھی ایک دل ہے، اس کے بھی جذبات و احساسات ہیں۔ پرانے سامان کی طرح گھر کے ایک کونے میں جگہ دے دی، اتنا ہی ظرف تھا آپ کا، اور اب آپ خود گناہوں سے لتھڑ گئے تو میرے پاس چلے آئے۔ میں آپ کا کردار فراموش بھی کر دوں تو یہ نہیں بھول سکتی کہ آپ کے رویے نے میری زندگی مزید بدصورت کر دی، اور اب جب میں نے حقیقت قبول کر لی تو آپ پھر سے محبت کی چادر اوڑھ کر آ گئے۔ عورت کو بھکاری سمجھ رکھا ہے آپ مردوں نے، جب جی میں آیا اس کی جھولی بھر دی، جب جی میں آیا تہی دھما کر دیا جائے۔ جائیے کسی اور کھلاڑی کا انتخاب کیجیے جو محبت کی کھیل میں آپ کا ساتھ دے سکے۔ میں محبت کے کھیل میں ہار چکی ہوں، اب آپ کے ساتھ مزید نہیں کھیل سکتی۔ بہتی آنکھوں کے ساتھ اسے آئینہ دکھا کر وہ جا چکی تھی۔ وہ ساکت بیٹھا رہ گیا۔ زوار نے اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس دی تھی۔ وہ سر جھکائے سنتا رہا۔ اس کے اطمینان نے رودابہ کو اچنبھے میں ڈال دیا۔ استفسار پہ اس نے جواب دیا تھا، تلاطم کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے بھابھی جب سمندر پرسکون ہو جاتا ہے۔ میری ذات بھی تلاطم کا شکار تھی، اور اب طوفان کے بعد ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ اب ہر چیز کو فراموش کر کے کسی کو اپنی محبت کا یقین دلانا ہے۔ سائم اور صحیفہ کے اسکول میں اینول فنکشن تھا۔ زوار اور رودابہ بچوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ کھڑکی کھول کر اس نے بھائی کا جائزہ لیا۔ 400 بادل چھائے ہوئے تھے، دھند میں لپٹی شام رات کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دفعتاً اس کی حیات گنگنا اٹھی۔ ریڈ سوٹ میں چائے کا مگ ہاتھ میں لیے وہ لان میں واک کر رہی تھی۔ وہ یہ نادر موقع کیسے گواتا؟ اس کے ایک قدم لان کی طرف اٹھ گئے۔ صبح بخیر زندگی، وہ بے طرح چونک گئی۔ وائٹ سوٹ میں وہ اس کے سامنے تھا، کرتے کے اوپری بٹنز کھلے تھے۔ نظر چرا کر اس نے رخ اندر کی جانب لیا۔ وہ اس کے مقابل آ گیا۔ اور کتنے دن میرے بھائی کے گھر پر رہنے کا ارادہ ہے؟ مانا یہ گھر بہت خوبصورت ہے، مگر میرا آفس کا بہت حرج ہو رہا ہے، تم میرے ساتھ چلو، جلد ہی اس سے زیادہ خوبصورت گھر تمہارے لیے بنوا دوں گا، وعدہ رہا۔
آپ کو اپنا آفس مبارک، مجھے آپ کے گھر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انداز غضبناک تھا۔ گھر والے سے تو ہے نا، انداز شریر تھا۔ وہ گھر والا جس نے میرے وجود کو فراموش کر دیا، جسے میرے شب و روز کی فکر ہی نہیں۔ وہ گھر والا جس نے مجھے مزید توڑ پھوڑ کر دیا۔ سوال کڑے تھے اور حقیقت پہ مبنی تھے۔ غیر ہم سے اجنبیوں کی طرح ملتے ہیں، لا تعلقی جتاتے ہیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن محبت کا دعوے دار شخص جب خاموشی کی مار مارتا ہے، انجان بن جاتا ہے، تو روح بلبلا اٹھتی ہے۔ اذیت کے رنگ اس کے چہرے پہ بکھر گئے۔ وہ سننے پہ مجبور تھا کیونکہ اس نے غلطی کی تھی، اس کا دل دکھایا تھا۔ وہ اندر جانے لگی تھی جب اس نے اس کا بازو تھام لیا۔ اس نے ناگواری سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ جتنے گلے شکوے اس دل میں ہے کہہ ڈالو، جتنا برا بھلا بولنا ہے بولو، روکوں گا نہیں، ٹوکوں گا نہیں۔ جانتا ہوں تمہارا مجرم ہوں۔ اس نے دھیرے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کا لمس، اس ماحول نے اس کی زبان تالو سے لگا دی۔ اس کی خاموشی پہ، اس کے چہرے پہ آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے وہ گویا تھا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ سحر انگیز ماحول اور اس کی خوابناک لہجہ سحرزدہ ماحول کو مزید سحرزدہ کر گیا۔ ایک عرصے بعد لگ رہا ہے میں بھی زندوں میں ہوں۔ تمہارا ساتھ ہے تو زندگی میں چاروں طرف رنگ ہی رنگ نظر آ رہے ہیں، ورنہ بہت پھیکی ہو گئی تھی زیست، بہت اکیلا ہو گیا تھا میں تم بن۔ اس نے دھیمی سرگوشی کی۔ اس کے ہاتھ میں دبے مگ پہ اس کا ہاتھ آ پڑا۔ مگ اپنے قبضے میں لے کر سپ لیا اور بے ساختہ بولا، تم اب بھی اتنی اسٹرانگ چائے پیتی ہو؟ کوریڈور سے فون کی بیل بجنے کی آواز آ رہی تھی اور پل بھر میں سارا سحر ٹوٹ گیا۔ وہ اس کے حصار سے نکل کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی پشت کو اس نے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ رویت، آزی بہت شرمندہ ہے، تم اسے کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ وہ یہیں تھا، ایک گھر میں ہونے کے باوجود ملاقات نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرتی تھی۔ وہ صفائی دینے کی کوشش کرتا تو واک آؤٹ کر جاتی۔ ناچار اس نے رودابا کو ثالث بنا لیا اور اب رودابا راہ ہموار کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ ہم لڑکیاں شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ایک گھر اور ایک پرخلوص ساتھی کے خواب دیکھنے لگتی ہیں۔ میں نے بھی ایسے ہی جیون ساتھی کا ہر پل تصور کیا، زمانے کی آلودگی سے اپنا دامن بچائے رکھا۔ میرے دل اور خوابوں میں کسی کا گزر نہیں ہوا۔ ہر پل یہ خیال دل سے ہم قدم رہا کہ میں امانت ہوں، خیانت مجھے زیب نہیں دے گی۔ مگر آزمین علی نے کب دل کا مسکن حاصل کیا، میں اب بے خبر رہی۔ ان سے بچھڑتے آخری پل مجھے احساس ہوا کہ محبت کے سفر میں وہ اکیلے نہیں، مگر میں اپنے اندر ابھرتے جذبے کو سلا دیا۔ مجھے اپنے بابا کا احساس تھا، سو خود غرضی نہ کر سکی۔ فہد میری زندگی میں آیا تو میں نے آزمین علی کا نام تک بھلا دیا، مگر روز اول اپنی کوئی بھی ایکٹیویٹی مجھ سے پوشیدہ نہ رکھی۔ وہ اپنے کارنامے بڑے فخری انداز میں مجھے بتاتا تھا۔ اس وقت بہت درد ہوتا تھا۔ بھابھی، جب ہم سے جڑا شخص ہمارے حقوق غیروں میں بانٹتا پھرتا ہے۔ میں نے اپنی سی پوری کوشش کی، مگر فہد کو گناہ و ثواب میں تمیز نہ کرا سکی۔ تعلق بوجھ بن جائے تو اسے توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مجھے لگا کہ آزمین کو دکھ دینے کی سزا مجھے کاتب تقدیر نے دی۔ میں نے آزمین کو پکارا اور میری روح مزید بوجھل ہو گئی۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ یقیناً مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے جو کسی پاک صاف مرد کی رفاقت کاتب تقدیر نے میرے نام نہیں لکھی۔ اس کے آنسو عارض پر بہہ نکلے۔ ضروری نہیں جیسا تم سمجھتی ہو ویسا ہی ہو۔ آزی نے مجھے صاف لفظوں میں نہیں بتایا، مگر مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہر چیز کی ایک میعاد ہوتی ہے۔ بھابھی، محبت کے پودے کو آزمین علی کی کچدائی نے جھلسا دیا ہے۔ اب یہ پودا دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا وجود مزید برداشت نہیں ہو رہا تو میں کہیں اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہوں۔ اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں ان کی بات کاٹ دی۔ تمام گفتگو سننے کے بعد آزمین علی نے طے کیا تھا کہ وہ اپنا کیس خود لڑے گا۔ مری میں سنو فال ہو رہی تھی۔ بچوں کے اصرار پر زوار نے پروگرام بنایا تھا۔ اس کا جانے کا موڈ نہیں تھا، مگر آزمین علی کی روانگی کا سن کر وہ تیار ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ سب ہوٹل میں تھے۔ اس کا دل نہ لگا تو وہ باہر نکل آئی۔ برف باری ہو رہی تھی، سردی بے تحاشا تھی، مگر وہ بلیک ساڑی میں بغیر کسی شال سویٹر کے نکل آئی تھی۔ بلیک پتھروں کے ٹاپس اور بلیک لانگ میں اس کا سوگوار حسن ہر ایک کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ہاتھ سینے پہ لپیٹے ارد گرد سے بے نیاز اپنی دھن میں مگن تھی۔ اسے لگ رہا تھا برداشت کا مادہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دل میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ دنیا کے سامنے بھلے خود کو مضبوط پوز کرتی تھی تو نازک جذبوں سے گندھی لڑکی ہم کتنی ہی بیرونی جنگیں لڑ لیتے ہیں بنا پسپا ہوئے، مگر اندرونی جنگ ڈھال کر دیتی ہے۔ وہ بھی تھکنے لگی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں بنا سویٹر شال کے کیوں نکل آئی؟ سردی لگ گئی تو وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ قدم خود بخود رک گئے تھے۔ آزمین علی نے اپنا کوٹ اتار کر اس کی شانوں پہ ڈال دیا۔ رگ رگ میں تحفظ کا احساس دوڑنے لگا تھا۔ وہ خود کو لاکھ جھٹلاتی، مگر اس کی اچانک آمد نے اسے مسرت دی تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد رکھ دیے۔ کیسے مانو گی یہ تو بتا دو، آئس کریم کھلاؤں تو صلح کر لو گی؟ وہ خاموش رہی، جیسے بولنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو۔ اچھی لگ رہی ہو، لیکن اگر لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے تو زیادہ اچھی لگو گی۔ جھک کر اس نے اپنی پیشانی ہولے سے اس کی پیشانی سے ٹکرائی۔ جو اپنی بات کہہ کر دوسرے کی نہ سنے وہ اچھے رفیق کیسے ثابت ہوتے ہیں؟
یہ جو صفائی کا موقع دیے بغیر مجرم گردان کر سزا تجویز کر دے، وہ اچھے منصف نہیں ہوتے۔ محب کی خطاؤں کو درگزر کرتے ہیں، انا کا مسئلہ نہیں بناتے۔ ایک اچھی بیوی وہی ہے جو شوہر کی غلطی کو پہلی خطا مان کر اپنی باہوں کی لگام اس کے گلے میں یوں ڈالے کہ وہ پھر کسی اور کی طرف نگاہ بھی نہ کر سکے۔ پتہ نہیں اس کی نظروں کی حدتیں زیادہ تھی یا لفظ دل میں اتر گئے تھے، ضبط کی کوشش میں لب بھینچے ہوئے بھی آنسو بے اختیار رخساروں پر لڑک آئے۔ وہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے رخساروں پر بہتے آنسو سمیٹ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے حصار میں مقید تھی، جیسے اندر سے تھک گئی ہو، مزاحمت کرتے کرتے تنگ آ گئی ہو۔ وہ سرگوشی میں کہہ رہا تھا، تم میری زندگی میں اچانک آئی تھی اور دل صدا کے لیے تم پہ ٹھہر گیا۔ ان دنوں میری ذات تم میں مدغم ہونے لگی تھی۔ میں وہی کرتا تھا جو تمہیں اچھا لگتا تھا، وہی باتیں کرتا تھا جس سے تمہیں خوشی ملتی تھی۔ تمہیں یاد ہے تم نے میری 3 خامیاں بتائی تھی؟ اگریسو، آؤٹ اسپوکن لائر۔ عادتیں آسانی سے نہیں چھوٹتی، لیکن تمہاری نشاندہی پہ میں نے تینوں خامیوں پہ قابو پانا شروع کر دیا۔ جب کبھی غصہ آتا تو تمہاری ہی صورت نگاہوں میں پھر جاتی، اور پھر میں خود سے کیا عہد دہراتا کہ مجھے غصہ نہیں کرنا۔ غصہ ختم ہوا تو آؤٹ اسپوکن کی خامی بھی جاتی رہی۔ تیسری خامی کی گواہی تم خود دے سکتی ہو کہ میں نے پچھلے دنوں تم سے سچ کہا اور تم بھپر گئی۔ تمہیں جو چیز بری لگتی ہے، آزمین علی کو بھی اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تازہ ترین ثبوت یہ ہے کہ تمہارے بعد میں چین اسموکر بن گیا تھا، مگر ہجلا روسی میں تم نے ناگواری کا اظہار کیا تو دوسرے دن میں نے سگریٹ چھونا چھوڑ دیا۔ فطرت پہ جبر آسان نہیں ہے روہت، مگر میں نے کیا۔ میں فرشتہ نہیں، عام انسان ہوں۔ برملا اظہار ہے کہ تم کو بے حساب چاہا ہے۔ جب تم فہد کا نصیب بن گئی تب دل میں آگ لگ گئی تھی۔ 3 سال بڑے کرب میں گزرے ہیں۔ 3 سال تم بے سکون رہی تو پرسکون میں کب تھا؟ جب تم نے پکارا تو میں پھر سے جی اٹھا، تم میری ہو گئی، میں انسان ہوں۔ اور پھر مرد جو بے حد انا پرست ہوتا ہے، بے حد کینہ اپنے اندر رکھتا ہے، لاکھ کوشش کے بعد بھی جب عامر کا کہا جملہ میرے اندر سے نہ نکلا تو مجھے خود پہ غصہ آنے لگا۔ میری نظروں میں تم پہلے والی روہت عمیر تھی، مگر میرے اندر کا مرد برابر برگلاتا رہا۔ ان دنوں میں خود سے جنگ کر رہا تھا۔ مجھے تمہاری کیا اپنی خبر نہیں تھی؟ اپنی محبت کے سطحی پن پہ تم سے زیادہ مجھے قلق تھا، اپنی کم ظرفی پہ ندامت تھی۔ میں تمہاری جانب بڑھنا چاہتا تھا، مگر انا ہر بار پیش قدمی سے روک دیتی۔ ان دنوں بھابھی تمہیں ساتھ لے آئی، انہوں نے اچھا ہی کیا، ورنہ شاید اپنی جنگ میں تمہیں خود پہ حرام کر لیتا۔ روہت نے سہم کر اسے دیکھا۔ ہاں، اتنا ہی غصہ تھا مجھے خود پہ، اور جب میرے اندر سے یہ احساس نہیں نکلا کہ میں کورا ہوں تو میں نے خود کو مشق ستم بنا ڈالا۔ تمہاری قسم روہت، یہ نفس کی کمزوری نہیں تھی۔ میں خود کو اپنی نظروں میں معتوب ٹھہرانا چاہتا تھا تاکہ کل کو میں تمہیں طعنہ نہ دے سکوں کہ تم کوری نہیں ہو۔ ایک رات میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تھا، تم میری حرکت پہ رو رہی تھی، پھر میں مزید خود کو سزا نہ دے سکا۔ جب میرے اندر سے یہ احساس نکل گیا کہ میں کبھی تمہیں ماضی کا حوالہ دے کر شرمسار نہیں کروں گا، تب تم تک لوٹ آیا۔ جانتا ہوں تم کو بے حد دکھ دیا ہے، ہرٹ ہوئی ہو، میری بیگانگی پہ تڑپی ہو، لا تعلقی پہ سسکی ہو، پر خوش تو میں بھی نہیں تھا۔ وہ حقیقت آشکار کرتا جا رہا تھا اور وہ متحیر سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ چہرے پہ بکھری سچ کی زوفشانی نے یقین کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ تمام گلے مٹنے لگے تھے۔ اگر تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں سزا کا مستحق ہوں تو تم جو چاہو سزا دو، جو چاہو سلوک روا رکھو، مگر اب مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں خود کو تمہارے بغیر۔ اس کی سسکی بلند ہو گئی، سینے پہ سر رکھے، کالر مٹھی میں دبوچے وہ شدت سے رو پڑی۔ ایسی دیوانگی، ایسی محبت اس نے کب دیکھی تھی؟ یہ شخص مستقبل کے طعنوں کے ڈر سے خود کو رولتا رہا۔ صرف اس کے لیے کوئی تب عشق میں کرتا ہے؟ رتابہ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے سمجھانا چاہا تھا۔ مرد کنوارا ہو تو اس کے اندر سے یہ پن نہیں نکلتی کہ اسے کنواری عورت نہ ملی، اور وہ خود اپنی خامی کا اعتراف کر رہا تھا۔ کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے، نہ کوئی واسطہ۔ میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ لو، میں بگڑ گیا ہوں، سنوار دو۔ ساری ناراضگی دور ہو گئی۔ دل میں خواہش اٹھی اس شخص کو دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر کے خود میں چھپا لے۔ اس کے بے حد نزدیک وہ محروم شخص تھا جس نے اپنی محبت اور وفائیں عرصہ پہلے اس کے نام لکھ ڈالی تھی۔ کوئی ایسی بھی محبت کرتا ہے کسی سے؟ کیوں کی مجھ سے اتنی محبت؟ خود سے بھیج کر وہ پھر سے رو پڑی۔ اس نے اسے خود سے الگ کر کے آنسوؤں میں بھیگے بال چہرے سے ہٹائے۔ بس اب نہیں رونا، اب ہم ہر لمحے سے اپنے حصے کی خوشیاں کشید کریں گے، ہر روز عید اور ہر شب برات منائیں گے۔ ایک عرصہ بعد تو دعائیں مستجاب ہوئی ہیں، حالات سازگار ہوئے ہیں۔ لہجے میں بیتے دنوں کا کرب سما گیا۔ اس نے اپنی جبیں اس کے شانے پہ ٹکا دی۔ حسن کی ایسی خود سپردگی عشق کو نہال کر دیتی ہے۔ اس نے متاع حیات کی طرح اپنی محبت کو سمیٹ لیا۔ شرمگی سراپا لیے وہ روز اول سے زیادہ دلکش لگی۔ اس نے
کان میں سرگوشی کی۔ سنو۔ وہ متوجہ تھی۔ تم شرماتے ہوئے خاصی اچھی لگتی ہو۔ اس کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بغور اپنے ہمسفر کو دیکھا۔ بلیک سوٹ میں وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بہت اچھا لگ رہا ہوں، شوخی سے استفسار کیا۔ نہیں، بہت پیار آ رہا ہے تم پہ، وہ دو بدو بولی۔ تو روکا کس نے ہے؟ پاگل آدمی، ہم بیچ سڑک پہ کھڑے ہیں۔ وہ بدک کے دور ہوئی، دونوں کے قدم ہوٹل کی طرف تھے۔ بھابی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ تم کراچی جا چکے ہو؟ وہ سوال کر رہی تھی۔ میں نے کہا تھا۔ جھوٹ بلواتے شرم نہیں آئی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ دوریوں کو پاٹتے اس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ان کی محبت و وقت و حالات کی کسوٹی پر کھری اتری تھی۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت ہی پیارا یہ سیکنڈ میرج بیسڈ ناول ہے۔ مجھے یہ بہت پسند تھا ناول نا، تو میں یہ ڈھونڈ رہی تھی کہ آپ کو یہ پڑھ کے سناؤں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔